वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आप आयशा इस्लाम नावल्स में आपका खुशामदीद। एंड ये सेकंड पार्ट है या जिस्ट का। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाएं। अपनी राय का लाजमी इज़हार करें एंड शेयर भी लाजमी करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके। थैंक यू सो मच। बाबा साई, आप कहीं जा रहे हैं? डाइनिंग टेबल पर सब मौजूद थे जब जैन की आवाज़ पर सबने चौंक के देखा। तुमसे किसने कहा? आपके सेक्रेटरी ने। वो टिकट बुक करवा रहा था। जब मैंने पूछा तो इसने बताया कि आप बाहर जा रहे हैं। जैन ने तफसील से आगाह किया। हाँ, मेरी कल सुबह की फ़्लाइट है, लंदन जा रहा हूँ। एक कंपनी के बॉस के साथ मीटिंग है। इनकी बात पर महरमा का दिल घुटने सा लगा था। नहीं, आप अभी कहीं नहीं जा सकते। इसके अचानक कहने पर सबने हैरत से इसे देखा, जबकि अपनी भौंकनाहट में पहले वो बेवकूफ़ी कर चुकी थी। आप इसे कवर भी करना था। क्या बक रही हो लड़की, होश में हो? इनकी बदतमीज़ी पर जैन कुछ कहता कि महरमा ने फौरी अपनी बात का जवाब किया। वो अंकल, एक्चुअली कल तो आंटी और आपकी एनिवर्सरी है ना। इतने ख़ास दिन में आप इन्हें अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? दरहकीकत तो इसे किस किस्म के फंक्शन में का इंटरेस्ट नहीं था, पर इसे रोकने के लिए सबसे सोड़ मारना लगा। इसने सुबह ही इसी बारे में ईशा ने बताया था। फातिमा शाह तो हैरान थी कि ये लड़की क्यों इनके लिए इतनी अच्छी हो रही। आहिस्ता आहिस्ता इन्हें भी महरम अच्छी लगने लगी थी। वो मजाज की अच्छी थी और मज़े का तो इसके सेंस ऑफ ह्यूमर भी था। तभी जब सब चाय के लिए बैठे तो वो भी अपनी कहानी लेकर बैठ जाती। वही नूर ने सरस से पहलू बदला। नहीं, इतनी कोई ख़ास बात नहीं। शाह ने दृष्टि से कहा तो दादा दादी ने अफसोस से अपने बेटे को देखा जो हद दर्जा खुद गर्ज था। वही फातिमा शाह का चेहरा उतर गया कि जिस आदमी के लिए वो इसके बच्चों के लिए पूरी ज़िंदगी दे दी, इसके लिए वो मानी ही नहीं रखती। सॉरी बाबा साई, रुक जाएं प्लीज़। हम अच्छे से सब घर में रहकर सेलिब्रेट करेंगे प्लीज़। बस एक दिन की तो बात है। और मीटिंग का क्या है? मैं बात कर लेता हूँ। ताई कौन है? जैन ने हमेशा की तरह अदब के दायरे में रहते हुए कहा, वरना गुस्सा इसे बहुत आया था। ठीक है, पर परसों चला जाऊँगा। जैन की बात उन्होंने कभी टाली ही नहीं थी। जो आज टालते पर वो नहीं जानते थे, इस बार वो ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर चुके हैं। माजी ज़ोए, फातिहा, हादी, दुआ और महरमा स्कूल टाइम से बेस्ट फ्रेंड थे। किस्मत से पांचों यूनिवर्सिटी में साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और यूनी की मशहूर गैंग भी थे। एक तो इनकी दोस्ती और पांचों का मजाज। दुआ और हादी शुरू से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और इन दोनों की मंगनी यूनी के दौरान ही हो गई थी। दुआ इन सब में थोड़ी संजीदा मिजाज थी। इसके बरक्स वो चारों तफरी के प्रचार थे, पर काम के वक्त सीरियस रहते थे। अलबत्ता हादी का मिजाज जिसके मूड पर था। पूरे यूनी में इसके गैंग पर ने गुंडागर्दी मचाई हुई थी। इसी वजह से अक्सर बेशतर ऑफिस के चक्कर लगा रहे होते थे। पढ़ने का शौक़ सब में ही था। इंजीनियरिंग की फील्ड भी इनका अपना शौक़ था और रेसिंग का शौक़ इन चारों में पाया जाता था। कई बार इस वजह से एक्सीडेंट्स भी हो चुके थे, पर इन्हें समझाने वाला पैदा ही नहीं हुआ। गो के मसाली दोस्ती थी इन सब की। माजी ईशा इन सब से 1 साल सीनियर थी। वो लोग कभी कभी अपने सीनियर्स के साथ बैठ जाते थे, कभी हंसी मजाक करते। इन सब के दौरान ज़हेब को ईशा से मोहब्बत कब हुई वो ख़ुद भी नहीं जानता था, पर इसके दोस्त इसकी आंखों को भी पढ़ चुके थे। कई बार महरमा और दुआ इससे कहते रहे कि वो देर न करे और जल्द से जल्द दुआ को अपने दिल की बात बताए, पर वो बेचारा सही वक्त के इंतज़ार में था। वक्त गुजरने के साथ इसकी मोहब्बत में शिद्दत आ रही थी और वो इसे किसी के साथ देखता भी तो इसे गुस्सा आने लगता। पर अभी तो वो ये नहीं जानता था कि इसे कितने इम्तिहान देने हैं। यह इश्क नहीं, आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये ईशा की लाश के डेज के दिन थे। फेयरवेल्स की तैयारियां चल रही थी। इसी दौरान सबके बहुत फोर्स करने पर वो ईशा से अपनी दिल की बात कहने आया था। वो बहुत खुश था, इस बात से बेखबर कि आज इसका दिल बुरी तरह टूटने वाला है।
وہ دونوں اس وقت یونیم کے آگے بڑے سے ایڈیٹوریم میں تھے جہاں سجاوٹ وغیرہ کا کام چل رہا تھا، پر اس کے ذہین ترین دوستوں کے بھارت کے اس وقت حال میں کوئی نہیں تھا۔ سب کو شودی سے ٹریڈ کے بہانے کینٹین میں روک لیا تھا، جبکہ ہادی باہر کھڑا پہرا دے رہا تھا۔ عشا، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ زہیب اس وقت حد درجہ نروس تھا، اتنا کہ اس کے چہرے سے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہی عشا نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں کہو نا، اور یہاں کوئی ہے کیوں نہیں؟ اسے کہتے خود سے سوال کرنے لگی، جسے سن زہیب نے سر جھٹکا۔ وہ عشا، ایکچولی وہ میں اب کہو بھی کیا، وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہے ہو۔ وہ ہمیشہ خود سے چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کرتی تھی، حالانکہ وہ صرف 1 سال بھی بڑی تھی۔ آئی لو یو عشا، اس نے ایک زبان میں جلدی سے کہا، اس سے پہلے کہ وہ اکتا جاتی، جبکہ عشا کا تو وجود تو انگاروں کی زو میں تھا۔ اس پہ حیرتوں کے بہار ٹوٹے تھے، اس پر بدگمانی پل میں غالب ہوئی تھی۔ کیا بکواس کر رہے ہو، ہوش میں ہو؟ وہ غصے سے چیخی۔ عشا، میں سچ میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ پیار تو چھوٹا لفظ ہے، میں تو آپ سے عشق کرنے لگا ہوں۔ آپ ہر وقت میرے خیالوں میں رہتی ہیں۔ میں آپ سے زیادہ اعجاب و قرار بھی نہیں کروں گا، کیونکہ میں شادی سے پہلے نامحرم سے دل کی بات کرنے کا قائل نہیں، نہ لمبے چوڑے وعدوں کا۔ بس اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ کو اپنی چاہت سے آگاہ کرنے آ گیا۔ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں میں اس وقت شادی کے قابل نہیں، میں بس آپ کو انفارم کرنا چاہتا تھا۔ باقی شادی وغیرہ کے لیے جب میں شادی کے قابل ہو جاؤں تبھی رشتہ پچواؤں گا۔ اس نے اپنے دل کی گہرائیوں سے بنا انجام کی پرواہ کی ساری حقیقت آشکار کر دی تھی، پر مقابل سے پڑنے والے تھپڑ نے اس کے خواب شل کر دیے تھے۔ گھٹیا آدمی ہے، میں تمہیں بچہ سمجھتی رہی اور تم نے مجھ پر گندی نظر ڈالی۔ پہلے تو وہ چپ رہی، اور جب بولی تو خنجر سینے میں پویس ہوتا محسوس ہوا۔ اس الزام پر تو وہ تڑپ ہی اٹھا تھا۔ ایسا نہیں ہے، میں نے آپ کو کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا، میری نظروں میں ہمیشہ آپ کے لیے احترام رہا ہے، پر عشق پر زور نہیں۔ بند کرو یہ محبت عشق کا راگ لاپنا، تم انتہائی گھٹیا انسان ہو۔ اپنی ہوس کو محبت کا نام مت دو۔ مزید وہ کچھ بولتی کہ زہیب کی داڑھ نے اسے لمحے بھر کے لیے سما دیا تھا۔ بس میں مزید اپنے عشق کی توہین برداشت نہیں کروں گا، اور میری پکیزہ محبت کو ہوس کا نام مت دیجیے گا۔ اگر تو میں ہوس پرست ہوتا تو آپ یوں عزت کی چادر لپیٹے یوں بند کمرے میں میرے ساتھ نہ ہوتی، پر افسوس آنکھیں جو بند کر لی ہیں آپ نے۔ وہ غصے سے کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جس قدر وہ خود کو مرد ثابت کر کے گیا تھا، اندر سے وہ شخص اتنا ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ وہ باہر نکلا تو ہادی کو اس کی حالت دیکھ کر کچھ شک گزرا، تو اس نے جلدی سے ایک گروپ پہ چاروں کو میسج کیا اور فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑوں تم کو مجھے تم سے محبت ہے، تو ہنس کے ٹال دینا بات میری، اور بتانا کہ محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے کہ آگاہی محبت میں گویا محبت ہوتی ہے۔ محبت نام ہے خاموش جذبے کا، سسکنے کا، سلگنے کا، تڑپنے کا۔ اگر بتلاؤ گے محبوب کو چاہت کے بارے میں، وہ تم سے دور ہو جائے گا، وہ تم کو چھوڑ جائے گا، وہ تم کو خواہش سے یکدم ہی بالکل عام کر دے گا، وہ تم کو عشق کے بازار میں بے دم کر دے گا۔ سو اے ہمدم، لگاؤ دل کو تم 100 بار، لیکن دھیان یہ رکھنا تمہارے دل میں جو ٹھہرے، اسے یہ مت بتانا وہ تمہارے دل کا باسی ہے، اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کی اداسی ہے، اسے بالکل نہ جتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے، اسے بالکل نہ بتلانا تمہیں اس سے محبت ہے۔ وہ بند کمرے میں آ کر ہادی کے سینے سے لگے بچوں کی طرح رونے لگا تھا۔ پہلی بار دل کسی پر آیا تھا، دل نے کسی کے ساتھ جینے کی چاہی تھی، دل بری طرح سے چور ہو گیا تھا۔ پیار ہے تم سے، مگر پیار سے ڈر لگتا ہے، پیار میں دل کو ملی ہار سے ڈر لگتا ہے۔ فاتحہ نے بھی جلدی سے آ کر اسے پیچھے سے ہگ کیا۔ وہ دونوں بھی اسے سہارا دینے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ کہتی ہیں میں ہوس پرست ہوں، وہ بچوں کی طرح روتے یہی کہہ رہا تھا۔ بیک وقت اس سب کو عشا پر افسوس ہوا تھا کہ اتنا چاہنے والا شخص ٹھوکر آ گئی۔ وقت کو کام تھا گزرنا، سو گزر گیا۔ انہوں نے آگے کام شروع کیا، پر ایسا کام جس کا علم اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ اسی دوران انہیں عشا کی شادی کی خبر ملی تھی، پر زہیب نے کوئی ری ایکشن نہیں دیا، کیونکہ وہ خود سے وعدہ کر چکا تھا کہ وہ عشا کے لیے کبھی نہیں روئے گا۔ پر اب عشا کے لیے سوئی ہوئی محبت پھر سے انگڑائی لے رہی تھی۔ اسے خود پر غصہ بھی آتا تھا، پر بے بس تھا۔ اپنی محبت کے ہاتھوں
جو کچھ اور دیکھنا نہیں چاہتی تھی۔ دل پہ غصہ کرو تو بھی کیا فائدہ، کوئی قانون نہ عشق کا قاعدہ۔ جب اس نے عشا کو فارم ہاؤس میں روتے دیکھا تھا، اس کا دل کیا وہ اب اسے خود میں سمیٹ لے، اسے سینے سے لگائے، سارا غم خود میں جذب کر لے۔ پر ہائے رے ظالم محبوب، یہ حق بھی کسی اور کو دے دیا، اور جسے دیا اسے فرق نہیں پڑتا۔ وہ بس اس قید عشق سے رہائی چاہتا تھا، جس کی کوشش وہ 6 سال سے کر رہا تھا۔ اس کا ہوس پرست کہنا اس کے دل میں ہتھوڑے کے مانند لگتا تھا۔ درد اتنا دیا تو انہیں، ورنہ کہاں مانگتا ہے جدائی کوئی دل سے کبھی۔ اس وقت تو عشا کو زہیب غلط لگا، لیکن اکیلے میں سوچنے میں اسے افسوس ہوا، کیونکہ زہیب ایسا نہیں تھا۔ وہ جانتی تھی، وہ اسے کافی معافی مانگنا چاہتی تھی اپنے لفظوں کے لیے، لیکن افسوس زہیب نے موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے اینڈیز میں یونیورسٹی آیا ہی نہیں۔ پر عشا اس سے شادی نہیں کرتی، کیونکہ زہیب کے پرپوزل سے پہلے اس کی منگنی واصل شاہ سے ہو چکی تھی، جسے وہ پسند بھی کرنے لگی تھی۔ گزرتے وقت میں وہ زہیب کو بھول چکی تھی۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے اپنی شادی اور شوہر کو لے کر بہت سے خواب سجائے تھے، پر سارے ارمان برات کی رات کو ہی چکنا چور ہو گئے تھے جب واصل شاہ شراب کے نشے میں گھر آیا۔ رشتہ تو اس نے جوڑا تھا، پر زبان پر مختلف لڑکیوں کے نام تھے۔ اس رات وہ بہت روئی تھی، اور پھر 6 سال سے رو رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر کیسا ہے، پر وہ جان کے بھی انجان بنتی تھی۔ واصل شاہ اس کے پاس آتا ہی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تھا، ان کی اولاد نہیں تھی۔ کئی بار وہ اس پر طعنہ بھی سن چکی تھی۔ در حقیقت تو واصل اولاد چاہتا ہی نہیں تھا۔ زندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ تلخ ہوتی جا رہی تھی۔ اس دوران ایک شخص شدت سے یاد آیا، وہ تھا زہیب حسن اور اس کا پاکیزہ عشق۔ ایک بار باتوں میں زہیب نے کہا تھا، بیوی غلام نہیں، دل کی ملکہ ہوتی ہے، جسم کا نہیں روح کا رشتہ ہوتا ہے۔ یہ بات اسے کانٹے کی طرح چبھتی تھی۔ کاش کہ وہ واصل کی پرسنالٹی دیکھ خود کو یوں برباد نہ کرتی۔ کاش کہ زہیب کے لیے اپنے ماں باپ سے بات کرتی۔ وہ تو ویسے بھی اس کی خوشی چاہتے تھے، پر کچھ کام ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ بدقسمتی بھی بھئی یہی تھی۔ اس کے وہ ماں باپ جنہوں نے اسے پھولوں کی طرح رکھا تھا، وہ اس کی زندگی میں کانٹے نہ دیکھ پائے۔ وہ نہ بھی کہتی تو وہ آنکھیں پھاڑ لیتے۔ ایک ایکسیڈنٹ میں شادی کے 1 سال بعد ہی وہ انتقال کر گئے تھے۔ اکثر جب درد حد سے سوا ہوتا اور برداشت ختم ہوتی تو وہ پھوٹ کے رونے لگتی، باتوں میں بچھڑنے کا اشارہ کر کے، خود بھی رو یا وہ بہت ہم سے کنار کر کے۔ اگلی صبح خوبصورت تھی اور کچھ کے لیے بے نقاب ہونے کا دن تھا۔ وہ سب ناشتے سے فارغ ہو کر چائے پینے بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کا ماحول خوشگوار تھا۔ ان سب نے گھر پہ ایک چھوٹی سی پارٹی کا سوچا تھا۔ تبھی اذہان شاہ کے پاس ایک نوٹیفیکیشن آئی تو انہوں نے جلدی سے نیوز آن کی، اور نیوز پہ چلتی خبر نے ان سمیت پورے گھر والوں کے پاؤں سے زمین کھینچ لی تھی۔ سب حیرانی سے دیکھ رہے تھے۔ وہیں اذہان شاہ، کبیر شاہ اور واصل شاہ کے چہرے کی رنگت سفید پڑنے لگی تھی۔ صاحب نہیں، اینکر بہت چیخ کر کہہ رہی تھی۔ جی ہاں ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں، کئی سالوں سے ہمارے ملک میں اسمگلنگ کے بہت سے کیسز مل چکے ہیں۔ لڑکے کو کڈنیپنگ کرنا، انہیں دوسرا ملک اسمگل کرنا، ان کا ریپ کرنا، فحش ویڈیوز باہر کے ممالک میں بھیجنا، کئی معصوموں کی زندگی تباہ کر دینا، نوجوان نسلوں کو ڈرگس کی لت لگانا، اسلحہ مختلف طرح سے اسمگل کرنا، اور ان کاموں میں بہت نامور لوگوں کا نام سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، بزنس ٹائکون اذہان شاہ، ان کے ساتھ ان کے بھائی کبیر شاہ اور بھانجا واصل شاہ بھی شامل تھے۔ اذہان شاہ جو ویسے تو بہت سے ٹرسٹ بھی چلا رہے، درحقیقت ان کا گندا چہرہ سب کے سامنے آ چکا ہے، اور ان کا چہرہ بے نقاب کرنے میں ہماری آرمی نے اہم تعاون کیا۔ ان کے خلاف اس ٹیم نے کئی ثبوت جمع کیے اور انہیں اریسٹ کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے۔ بریگیڈیئر عادل خان زادہ کا بیان سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو بریگیڈیئر عادل خان زادہ کی طرف سے سلام۔ یہ سب آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جان لیں کہ ہم اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلا کرنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کریں گے، بلکہ ان کا عبرتناک انجام آپ سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس آپ سب اپنے ملک کے قانون پر بھروسہ رکھنا ہے۔ اس ملک میں موجود ہر غدار کو ہم اس کی نشست سے اٹھا کے پھینک دیں گے، اور مجھے فخر ہے اپنے سولجرز پر، جنہوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالتے ہوئے بلیک اسٹار جیسے
انصار کو بے نقاب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ناظرین، یہ خبر سن لوگوں کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ جو انصاف کرنے والی ذات پر سا فیصلہ چھوڑ دیا تھا، ان کے رب نے انصاف کر دیا ہے۔ اسی وقت آہان شاہ نے غصے سے ٹی وی بند کر دیا۔ بابا یہ کیا ہے؟ زین کو اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ زین بیٹا بکواس ہے یہ سب، وہ نظریں چراتے ہوئے بولے۔ زین کے دل میں ٹھیس سی اٹھی، نظریں کیوں نہیں منڈا رہے آپ؟ صدمے میں تو ارم شاہ بھی تھے کہ ان کا خون اتنا گندا کیسے ہو سکتا ہے۔ بھائی صاحب، یہ باتیں بعد میں کریں گے، پہلے یہاں سے نکلتے ہیں، کبھی شاہ نے پریشانی سے کہا۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ وہ سب حقیقت ہے، اور ویسے بھی آرمی کو ان سے کیا دشمنی ہو سکتی تھی؟ نور اور حرائم تو اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک بیٹیوں کا باپ بھی اس قدر سفاک ہو سکتا ہے؟ اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھنے والا کسی اور شہزادی کو کیسے نوچ سکتا ہے؟ ہاتھ نہیں کانپتے کیا ان حواس پرستوں کے؟ کتنی عجیب بات ہے نا، نہ پیدا کرنے والی ایک عورت کی تمیز کرنا نہ سکھا سکی۔ ہاں ماموں چلے نا، واضح نے پریشانی سے کہا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ایک بڑی مگر مضبوط آواز پر سب نے آواز کی سمت دیکھا، اور وہ شاہانہ شان چلتے نیچے ہی طرف آتی ایہان شاہ کے مقابل کھڑی ہوئی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ زین کو دوسرا جھٹکا دینے لگنے کا وقت تھا۔ نیلی آنکھوں میں جیت کی خوشی، چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ، وائٹ شرٹ پہ بلو جینز، بلیک شوز، کمر پہ گن ہولسٹر جن پہ لوڈنگ، چال میں مضبوطی، لہجے میں چٹانوں جیسی سختی، مسکراہٹ میں شفافیت۔ ایجنٹ مس کے، یعنی مس خان، میجر آن ڈیوٹی، فارم کنٹینیوسلی سسپینس۔ ہٹو تم راستے سے، واضح نے جلدی بازی میں کہا۔ نہ ہٹوں تو؟ سامنے سے ہٹ درمی سے جواب آیا۔ زین دیکھو تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے، کہو اسے ہٹے، ایہان صاحب کو جانا ہے، فاطمہ نے زین سے کہا، پر وہ خاموش کھڑا سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس اسے بہت کچھ اشارہ دے رہی تھی۔ کون ہو تم؟ سب کو نظر انداز کرتے ایہان شاہ نے تیز لہجے میں مقابل سے دریافت کیا، جس پر وہ تنزیہ مسکرایا۔ تم مجھ سے پہچاننے میں اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی؟ وہ غصے سے چلائے۔ وہی تو میں سوچ رہی ہوں، اتنی بڑی غلطی کیسے ہوگی آپ سے؟ لہجہ تمسخرہ بڑھ رہا تھا۔ تم ہی مس کے ہو، واضح نے جیسے یقین دہانی کہی تھی۔ تمہیں کوئی شک ہے؟ زین سمیت گھر کے سبھی افراد جھٹکے کے زرد میں تھے۔ میں تمہاری آنکھوں کے سامنے نکل جاؤں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ ایہان شاہ کا لہجہ غرور سے بھرا تھا۔ تمہیں سزا دلوانے کے لیے میں جان کی بازی لگا دوں گی، مجھے کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ ہاں ہاں ہاں، ایک تو تم آرمی والے ہر وقت مرنے دھرنے کے لیے تیار رہتے ہو، لگتا ہے زندگی سے پیار نہیں۔ سب دم سادے ان دونوں کی باتیں سن رہے تھے۔ پیار ہے، لیکن تمہیں زندہ چھوڑ کے اپنے ملک کے معصوم جوانوں کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ پیار ہے، لیکن کسی معصوم لڑکی کی عزت سے زیادہ نہیں۔ پیار ہے، پر کسی مجبور باپ کی آہوں سے زیادہ نہیں۔ پیار ہے، پر اپنے ملک سے زیادہ نہیں۔ بولی تو اس کے لہجے میں چٹانوں سی سختی اور آنکھوں میں بلا کی سچ بہہ رہی تھی۔ زین کو وہ کہیں سے بھی اپنی سادی سی پیاری سی مہرماں نہیں لگی۔ وہ تو اس کی مانو بلی نہیں تھی، نہیں، وہ صرف اسی کی مانو بلی تھی اور کسی کے لیے نہیں۔ اف، تم آرمی والوں کے اندر بہت جوش ہوتا ہے نا، آج سارا جوش ختم کر دوں گا۔ تم بھی جاؤ گی وہیں جہاں تمہاری جیسی لڑکیاں جاتی ہیں، اور میں ملک سے باہر وہاں رہوں گی نا دو دن، ساری اکڑ نکل جائے گی، سب وہ وحشی تمہیں نوچ ڈالیں گے۔ اوقات بھول گئی ہو لڑکی ہو؟ ان کے لہجے میں اب بھی گھمنڈ تھا۔ انہیں یقین تھا بلیک اسٹار کو کوئی نہیں پکڑ سکتا، پر ان کے لفظوں پر زین کو لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہو۔ وہیں عورتوں پہ حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے کہ وہ اپنے ہی بیٹے کی عزت کے بارے میں یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں۔ بس ایک مہرباں تھی جسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی وہ یہ بول نہیں رہے، کر بھی سکتے ہیں۔ بابا یہ کیا بکواس ہے؟ زین چیخا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے اپنے باپ سے بدتمیزی کی تھی۔ اس کا باپ اس کی نظروں سے گر جو گیا تھا۔ تم اس کل کی آئی ہوئی لڑکی کے لیے مجھ پہ چیخ رہے ہو؟ وہ شدید طیش میں آئے تھے۔ یہ کل کی آئی ہوئی لڑکی سید زین شاہ کی بیوی ہے، اور میری عزت بھی۔ اپنی نظر اس سے دور رکھیں، وہ بھی اپنے باپ کا ہی بیٹا تھا۔ اتنے سے شدت سے دہاڑا۔ بابا سرکار، بابا سرکار! اتنے میں ایک ملازم ہانکتے ہوئے آیا۔ سب کی توجہ اسی طرف منقوس ہوئی۔ بابا سرکار! وہ حویلی چاروں طرف آرمی کے محاصرہ
मास्टरी में है, पीछे स्टडी वाले रास्ते पर भी एक बार टीम तैनात है। और क्या वो कब हुई? बादल ने चढ़ के कहा। घर के कहीं भी नेटवर्क नहीं, या शायद वायरलेस ऑफ है। कोई फ़ोन नहीं लग रहा, ना कोई ईमेल जा रही। इसकी बात सुन के अब आन शाह सही मानों में परेशान हुए थे। इन्हें तो लग रहा था महरमा के लिए ये तुम्हारा काम है ना? कभी ईशा ने दांत पीस के कहा। बिल्कुल चाचू, ये मेरा ही काम है। देखें अपनी बर्बादी अपनी आंखों से, ताकि आइंदा के लिए सबको पता चल जाए। जो भी मेरे मुल्क के जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेगा, इसका क्या हाल होगा। इसकी बात पर जैन का दिल के किसी कोने में फ़ख्र सा महसूस हुआ था। तुम्हें क्या ट्रेनिंग में सिर्फ बातें करना सिखाया गया है? ट्रेनिंग में? बादल आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ बढ़ रहा था। वहाँ कोई और इसका अंदाज ना समझ सका, पर वो भूल गया था सामने खड़ी लड़की फुल ट्रेंड है। ये सारी चीज़ें इसके लिए पुरानी हैं। वो जैसे थोड़ा करीब हुआ, दोनों की नज़रों में एक दूसरे के लिए बेइंतहा नफरत थी। इससे पहले कि बादल इसकी गन लेता, महरमा झुकी और बहुत तेज़ी से इसके घुटने से ब्लेड गुजारते गोम के पीछे हुई। वहीं बादल ज़मीन पर गिरता चीखने लगा। लफ्ज़ों का खेल था, किसी के समझ ना आया सिवाय इसके सोल्जर्स के जो आस पास मुलाजिम की शक्ल में खड़े थे। आह तुमने ये, वो बोल नहीं पा रहा था। तभी आसिया शाह बेटे की तरफ में सब कुछ बुलाए आगे बढ़ी कि महरमा के लफ्ज़ों ने इन्हें रोकने पर मजबूर कर दिया। ना ना, गलती से भी नहीं। घर का कोई भी फर्द माशमूल आप भी इसके करीब आया तो अपने रिवॉल्वर की पहली गोली इसके सीने में और इसका काम ख़त्म। वो गन इस पे ताने हुए थी। और बादल टेंशन मत लो। टेंशन लिया तो बीपी बढ़ेगा तो खून का फ्लो बढ़ेगा। और मैंने तुम्हारी पेज की नस काट दी है, मीन्स हेमाटोलॉजी। अब तुम्हारे पास ज़िंदगी का 15 मिनट है। अगर तुम्हें ट्रीटमेंट नहीं मिली तो तुम जहन्नम वसूल हो जाओगे। वो मुस्कुराते हुए कहती फिरती से पास पड़ी चेयर घुमाती इस पर बैठ चुकी थी। ए लड़की, ये क्या जरूरत की है? अरहान शाह का गुस्से से बुरा हाल था। वक्त इनके हाथ से निकल रहा था। अभी आपका भांजा जाना चाहता था। हमें बोलने के अलावा और क्या सिखाया जाता है? और वो फातिहाना मुस्कुराती इसकी तरफ देखने लगी, जो कराहत से इसे ही देख रहा था। क्या चाहती हो? मारोगी नहीं मुझे? मैं जानता हूँ, वो अटक अटक के कह रहा था, क्योंकि दर्द की शिद्दत ने कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। स्मार्ट। तो सुनो, मैं चाहती हूँ तुम मुझे अभी इसी वक्त इन 5 लोगों के नाम नहीं, 5 नहीं 4 एक्सक्लूडिंग असफंदियार मलक जो इस मुल्क में रहते ब्लैक स्टार के लिए काम कर रहे हैं। इसकी बात पर बादल ने बेबसी से एहसान शाह को देखा तो वो फ़ौरन नफ़ी में सर हिला गई, जबकि महरमा कुर्सी में बैठी शान से बैठी इनके तासरा चेक कर रही थी। वो चीखा, मामू बहुत दर्द हो रहा है। वो रोने को हो गया था, पर घर की किसी औरत को इस पर तरस ना आया, सिवाय आसिया के, जो पानी के मछली की तरह तड़प रही थी अपने बेटे के लिए। तुम्हारे मामू इस वक्त तुमसे ज़्यादा बेबस हैं। मेरे साथ डील करो, फ़ायदे में रहोगे। मेरे पास इस वक्त आर्मी का बेहतरीन डॉक्टर मौजूद है, पर अगर तुम मेरे किसी काम नहीं आओगे तो तुम्हारे ज़िंदा रहने का कोई फ़ायदा नहीं। वो इससे कहती एक मुलाजिम की तरफ मुतवज्जा हुई। डॉक्टर अरहम, इसकी पकार पर एक खूबसूरत नौजवान सामने खड़ा था। ये डील मान ले, आप इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा। इसके ऑर्डर्स पर इसने फ़ौरन यस कहा था। फिर क्या सोचा तुमने बादल? तुम मुझे कुछ नहीं कर सकती, तुम्हें आगे जवाब देना होगा। वो अब भी ढीठपंती का मुजाहरा कर रहा था, जिस पर वो मुस्कुराई। क्या न्यूज़ पे कहीं तुम्हारा नाम था? इसके पूछने पर वो हैरान हुआ। इसका नाम तो कहीं था ही नहीं। तुम्हारी काले कारनामों की फाइल मेरे पास पड़ी है। हेडक्वार्टर नहीं दी है मैंने। तुम्हारा हिसाब मैं खुद करूँगी। चलो बताओ फिर। यू हैव जस्ट 12 मिनट्स। हाँ, टाइट से पकड़ोगे तो शायद 4 मिनट और जी लो। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। आसिया इसे तड़पता देख अरहम के पास आई। बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ट्रीट करो। अरहम को अफसोस हुआ, इस औरत पर कुछ कर नहीं सकता था। आई एम सॉरी, मैं ऑर्डर्स पर काम करता हूँ। इसका जवाब भी वो महरमा की तरफ मुड़ी। मुझे कोई उम्मीद मत रखिएगा, क्योंकि आपके काबल बेटे की वजह से मैंने बहुत से मजलूम लोगों को मरते देखा है। मुझे इसके मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैन, तुम ही। जैन। वो जैन की तरफ मुड़ी, जो काली दिमागी से महरमा की तरफ देख रहा था।
شاید اسے پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دماغ بس اسی سوال کے گرد گھوم رہا تھا، کیا یہ مطلب کی شادی تھی تو پھر محبت؟ تبھی ان کی پکار پہ بچوں گا، کسی کے کچھ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرا ہر حصہ بعد میں آتا ہے، پہلے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اٹھایا گیا حلف ہے، مجھ سے کوئی امید مت رکھیے۔ دوڑ ٹوکا انداز میں بولی، میں بتاتا ہوں۔ جب درد ہاتھ سے سوا ہوا تو وہ فوراً بولا۔ محرمہ کی سفاکیت سے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ اس کے بچنے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ گڈ بوائے۔ اس کے اشارے پہ 2 سولجرز آگے آئے، جبکہ اپنے ملازموں کو دیکھ ارحان شاہ کے اندر اشتعال اٹھا تھا کہ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر گئے۔ اسے روم میں لے کر جاؤ، اس کے وارڈز ریکورڈ کرو، ڈپارٹمنٹ سے کنفرمیشن کی صورت میں اس کا ٹریٹمنٹ شروع کر دینا۔ اس کے آرڈرز پر وہ ایزل کو سامنے روم میں لے گئے۔ کچھ ٹائم کے بعد اس کی درد بھری آوازیں آ رہی تھیں، جو یقیناً اس کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے تھا۔ میرا بیٹا کتنی درد میں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تو محرمہ نے افسوس سے سر نفی میں لایا، جبکہ ارحان شاہ اور کبیر شاہ کوئی چالاکی نہ کرے۔ 4 مینس ان کے سروں پر بندوق لیے کھڑے تھے، کیونکہ اس کی ٹیم بس ابھی پہنچنے والی تھی۔ درد یہ نہیں ہوتا، درد تب ہوتا ہے جب ایک لڑکی گھر سے نکلتی چادر کے حالے میں ہے، پر یہ درندہ انہیں نوچ لیتے ہیں۔ درد اس باپ کا ہوتا ہے جو ساری زندگی کی کمائی گئی عزت کو ایسے درندوں کی وجہ سے کھو دیتا ہے۔ درد اس ماں کو ہوتا ہے جو اپنی بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے برباد ہوتا دیکھتی ہے۔ اس کے لہجے میں تاثر ہی ایسی تھی، سب چپ سادھے سن رہے تھے اور شرمندہ ہو رہے تھے۔ کاش اپنے بیٹے کی پہلی غلطی پر اسے تھپڑ مارا ہوتا، اسے صحیح غلط کی تمیز سکھائی ہوتی تو آج اس مقام پر نہ کھڑی ہوتی۔ آج آپ کا بیٹا ایک ریپسٹ نہ ہوتا۔ جانتی ہیں، ایک 16 سال کی لڑکی ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ڈاکٹر بننے کا خواب لیے جی رہی تھی، اس معصوم کی آنکھوں سے خواب چھین لیے، اپنی درندگی کا نشانہ اسی کے گھر کے باہر پھینک دیا۔ جانتی ہیں کس کرب سے گزرے ہوں گے وہ ولد علم، وہ باپ جس نے کبھی اپنی بیٹی کو کانٹا نہ چبھنے دیا ہو، وہ ماں جو اسے ہر بری نظر سے سینچ کے رکھتی ہے، اس پہ کیا گزری ہوگی۔ اپنی بیٹی کی اجڑی حالت دیکھ کر معاشرے کے الزام سے ڈر کے اس باپ نے خودکشی کر لی۔ ماں ہارٹ اٹیک سے چل بسی اور وہ مجبور لڑکی اتنی سی عمر میں ظلم برداشت نہ کر پائی اور زندگی کی بازی ہار گئی، اور یوں آپ کے بیٹے کا چند لمحوں کا فن اور ایک ہنستا کھیلتا گھرانہ برباد ہو گیا۔ پر مرتے وقت وہ تینوں ایک ہی خواہش رکھتے تھے، فاضل شاہ کو تڑپتے ہوئے مرتے دیکھنا۔ ایک معصوم یتیم لڑکی، اسے بھی نہیں چھوڑا آپ کے بیٹے نے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر جتنی قریب سے ماں جانتی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اس کے لفظوں پر ہر کوئی اپنے آپ کو شرمندگی کے گڑھے میں گرتا محسوس کر رہا تھا، سوائے ان کو چھوڑ کر جن کے دلوں میں مہر لگی ہوئی تھی۔ ابرام زندہ ہے نا؟ سب کی خاموشی میں ایک بریک آواز گونجی۔ حرائم کی بات پر سب کے سوالیہ نظریہ محرم پر تھی، باشمول ارحان شاہ۔ مجھ سے کیوں پوچھ رہی، کیا تمہیں اعتبار نہیں؟ تم اس سے مل چکی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو حرائم چونکی، مطلب وہ آیا تھا۔ اس نے ایک اور سوال کیا، جب گھر آئے گا آرام سے بیٹھ کر سب پوچھ لینا، فی الحال کے لیے یہ جان لو زندہ ہے اور میری ٹیم کا قابل آفیسر بھی ہے۔ یہ ایک اور جھٹکا تھا شاہ فیملی کے لیے، پر سوال پوچھنے سے وہ منع کر چکی تھی۔ ابرام اور عمار ایک ساتھ بزنس پڑھ رہے تھے، وہیں عمار نے آرمی کی خواہش ظاہر کی تو ابرام کے اندر بھی جذبہ پیدا ہوا تھا، تبھی پڑھائی کے لیے انہوں نے PMA جوائن کیا۔ گھر میں اس نے کہا تھا کہ وہ فردر اسٹڈیز کے لیے یورپ جا رہا ہے، ایسے ہی وہ اکثر گھر سے غائب ہوتا تو کہیں نہ کہیں گھومنے کا بہانہ بناتا، کیونکہ سب جانتے تھے وہ گھومنے کا شدائی ہے، پر کسی کے وہم و گمان میں نہیں تھا وہ آرمی میں ہے۔ پر یہ عمار کی بری قسمت کا پہلا کیس ہی اپنے باپ کا ملا تھا۔ محرمہ نے ان دونوں کو انڈر اپنے آفیسرز کے ساتھ رکھا تھا تاکہ وہ جلدی سیکھ سکیں۔ ابرام کی موت سے لے کر ہر چیز پری پلانڈ تھی۔ محرمہ نے گھر میں آ کر وہ چیزیں دریافت کی تھیں جو دور رہ کر مشکل تھا۔ اس دن ابرام اسی لیے آیا تھا تاکہ سب اوپر فلور پر چلے جائیں اور نیچے کا فلور خالی ہو جائے۔ ان کے پلان کے مطابق ایسا ہی ہوا اور فاتحہ اور زہیر نے آ کر پورے ہال کی تلاشی لی، جہاں سے انہیں بہت ضروری فائل بھی ملی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور پھر باری بھٹکی۔ آتے ہی 2 رو میں وہ 6
کیپٹن جس میں ایک لڑکی بھی تھی کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے ایک ساتھ سلیوٹ کرنے پر مہرماں نے ہاں میں سر ہلایا۔ ابراہم میرا بچہ، فاطمہ شاہ کی ان کی طرف بڑھتا دیکھ وہ بھی اپنی ماں کی طرف بڑھا، پر مہرماں کی آواز پر وہی رک گیا۔ آفیسر ابراہم، یو آر آن ڈیوٹی۔ سوری میم۔ اریسٹ دیم۔ ڈاکٹر ارحم واصل کو اوپری ٹریٹمنٹ دیے باہر لے آئے تھے۔ زہیب واصل کی طرف بڑھا، فتح کبیری شاہ کی طرف اور محرم نے ایک لوگ ابراہم کے سامنے کیا تو اس نے التجا گری نظروں سے مہرماں کو دیکھا۔ کیپٹن ابراہم، جو قدم قدم شہادت کی خواہش دل میں لیے پھرتے ہیں، سیاہ چین کی سخت سردی ہے، جن کے قدم نہیں ڈگمگاتے، جن کے دل ایمان کی روشنی سے پور ہوں، جن کے دل خوف خدا سے پر نور ہو، وہ سچ اور حق کہنے سے نہیں گھبراتے۔ بی لوئل ٹو یور اوتھ۔ اس کے لفظ ابراہم کو دل میں اترتے محسوس ہوئے۔ وہ لوگ لیتا ایحان شاہ کی طرف بڑھا۔ تم اپنے باپ کو ہتھکڑی باندھو گے اس عورت کے لیے؟ ایحان شاہ نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ انہوں نے کسی سے تو نہیں، پر اپنے دونوں بیٹوں سے بہت محبت تھی۔ غلط کس عورت کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے۔ میں اس ملک کا محافظ، اس ملک کا سپاہی ہوں، اور میرے سامنے کھڑا شخص میرے ملک کا غدار ہے، ہماری عورتوں کا مجرم ہے، اور مجرم کی سزا اسے مل کر رہے گی۔ وہ سپاٹ انداز میں کہتا لوک لگانے لگا۔ تمہیں اس پر مجھ سے زیادہ اعتبار ہے؟ انہوں نے ایک احساس کے تحت سوال کیا۔ اپنے بچوں کی آنکھوں میں نفرت ان کے برداشت سے باہر تھی۔ نہیں تھا اعتبار، آپ پر تھا، پر آپ نے سب توڑ دیا۔ جس دن بھائی آپ پاکستان آئے تھے، اس دن ایئرپورٹ پر مہرماں میڈم نے مجھے آپ کا اصلی چہرہ دیا تھا، پر ثبوت کی وجہ سے ہم خاموش تھے۔ ایئرپورٹ والی بات پہ اس نے چونک کر مہرماں کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ شادی سے پہلے مل چکی تھی اس سے؟ وہ لڑکی کالے کپڑے کے پیچھے، وہ نیلی سمندر آنکھوں والی جس کے لیے پہلی بار اس کا دل دھڑکا تھا، وہ مہرماں ہی تھی، اور وہ بھی اسے جانتی تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ مہرماں کا دل بھی وہ یونانی دیوتا پوری شان سے دھڑکا گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اسے دیکھ رہا ہے، پر وہ نظریں پھیری کھڑی ہی رہی، کیونکہ ایک سولجر کو اپنے جذبات پر کنٹرول آنا چاہیے۔ اچانک سے واصل کی چیخ نکلی۔ وجہ زہیب نے اس کے لا کو بہت ٹائٹ کر دیا تھا۔ آہستہ کرو یار، عادی نے آرام سے کہا تو زہیب چڑھا۔ کیوں، یہ میری محبوبہ ہے جو آہستہ کروں؟ نہیں رقیب، عادی کے ایک لفظی جواب پر فاتحہ اور مہرماں نے اسے گھورا، جس پہ وہ سٹ پٹایا۔ باقی سب ناسمجھی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ عائشہ سمجھ تو گئی، پر خاموش رہی۔ ارے سب سمجھنے کی کوشش کرو، بیچارے کے اندر والی ماں جاگ رہی ہے، ایبا نے تفریح میں کہا تو سب ہنس دیے۔ البتہ گھر والے خاموشی سے کھڑے تھے اور حیران بھی کہ ایسوسی ایشن میں بھی یہ مذاق لگے ہیں۔ لگتا ہے آپ سب بہت تھک گئے ہیں، چھٹی کی ضرورت ہے، ڈپارٹمنٹ سے کہہ کر 1 ہفتے کا سسپینڈ لیٹر جاری کرواتی ہوں۔ اس کے سپاٹ انداز پر سب فوراً سیدھے ہوئے۔ ویسے تو دوستوں کے ساتھ وہ خود بھی بہت چل تھی، پر کام کے دوران اس کی طبیعت کافی سنجیدہ تھی، جو ان کی ٹریننگ کا حصہ بھی تھا۔ زہیب، اسے اسٹڈی کے دروازے سے باہر لے کر جاؤ، میز پر ایک گلوب رکھا ہے، اسے رائٹ سائڈ گھمانا، دروازہ کھل جائے گا۔ وہ اوکے کرتا واصل کو لیے جانے لگا۔ جانے سے پہلے آسیہ شاہ اس کے سینے سے لگا لیا تھا۔ جانے کیوں ان کا دل بچین تھا کہ وہ اب دوبارہ نہیں مل سکیں گی۔ ایک ماں کا احساس کرتے سبھی خاموش ہو گئے۔ وہ دیوانہ وار اس کے گال چوم گئی۔ کاش واصل، میں تمہاری اچھی تربیت کر پاتی۔ فاطمہ بھابھی کی تربیت ہی تھی کہ باپ کے غلط ہونے کے باوجود ان کے دونوں بیٹے باعث فخر ہیں۔ غلط تم نہیں، غلط میں ہوں، میری طبیعت چونک گئی، مجھے معاف کر دینا۔ ایسی اپنی ماں کی بات پر وہ تڑپ کے ماں کو دیکھنے لگا، پر زہیب اسے مزید مہلت دیے بنا اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا۔ لسن، تم چاروں ان دونوں کو باہر لے کر جاؤ گے، باہر میڈیا کھڑی ہے، ہادی تم انہیں ہینڈل کرو گے۔ کورٹ ہیئرنگ سے پہلے کوئی بھی تصویر یا اسٹیٹمنٹ باہر نہیں جانی چاہیے۔ وہ سب کو آرڈر دیتی ایبا کو اشارہ کرتی اسٹڈی کی جانب بڑھنے لگی۔ اس دن فارم ہاؤس میں تم نے بچایا تھا نا؟ عائشہ کافی دیر بعد بولی، جبکہ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی۔ کیا فرق پڑتا ہے، بس اتنا کہوں گی، اپنے شوہر کے لیے زندگی برباد مت کیجیے گا، جو نہ عزت دے سکا، نہ محبت، اور نہ ہی حفاظت کر سکتا۔ ایک خوبصورت زندگی آپ کی منتظر ہے۔ بھاگنے کی کوشش کی تو؟ یہ سوال عمار نے کیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا، اس مٹی کا قرض ادا کرنا ہے، محافظ کہتے ہو نا،
خود کو اس ملک کی بہن بیٹیوں کا کہ اس کا فرض ادا کرنا ہے اور اس وردی کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر بہانے کی کوشش کرے تو 6 کی 6 گولیاں ان کے سینے میں اتار دینا۔ اور ایک انویلفاتھا کی طرف بڑھایا، یقیناً ان میں انکاؤنٹر پرمٹ تھا، مٹ جانا، پر اپنے پرچم کو گرنے مت دینا۔ وہ سخت لہجے میں کہتی ان سب کو ان کا جواب دے چکی تھی۔ ایبا آگے اور پیچھے قدم لیتے وہاں سے نکل گئی۔ وہ لوگ عام فورس کے ساتھ انہیں لے گئے تھے۔ وہیں ان سب کو فارم ہاؤس کا بتایا تو آسیہ شاید مزید شرمندہ ہوتے اس سے معافی مانگنے لگی، جو جانتے بوجھتے انجان رہتی تھی۔ وہ سب بڑے سانے سے گزرے تھے، طبی صدمے کے زیر اثر تھے۔ جو کچھ ہوا تھا وہ فوراً قبول کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ وہیں ذہن تیر کی تیزی سے اسٹڈی کی طرف بھاگا۔ نور کو برا نہیں لگا تھا، کیونکہ اس کا ہیرو آج ولن بن گیا تھا، اور جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی وہ نفرت کے قابل ہرگز نہیں تھی۔ ایبا تیزی سے سیڑھی اتر گئی تھی۔ ابھی وہ سیڑھی ہر قدم رکھتی کسی نے تیزی سے اس کا بازو کھینچا کہ اسے سینے میں بھینچا۔ دونوں کو مدھم سانسوں کا شور تھا اور گہری خاموشی۔ ایک خاموش آنسو ذہن کی آنکھوں سے نکل کر مہرباں کی شفاف گردن پر گرا تو وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میرے عشق میں کوئی کھوٹ نہیں ہے ذہن، ہر چیز ایک طرف، میری تم سے محبت، میرا عشق، میرا جنون سب سچا ہے۔ وہ اس کی دل کی کیفیت سمجھتے بنا پوچھے ہی جواب دے چکی تھی۔ مت جاؤ، ضرورت ہے تمہاری۔ ٹوٹا بکھرا سا لہجہ اس کے اندر کے ٹوٹے پھوٹ کی گواہی دے رہا تھا۔ مہرباں کا دل کیا سب کچھ چھوڑ کے اسے سمیٹ لے، پر فرض کی آواز، ابھی بہت سے کام باقی ہیں۔ وہ غیر محسوس انداز میں سے الگ ہوئی۔ ایڑی کے بل اٹھتے اس کے دونوں سرخ آنکھوں کو باری باری چوما، پر جب تک اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ وہاں نہیں تھی۔ بس فضا میں اس کی خوشبو تھی، چہرے پر اس کا لمسہ۔ وہ اس کے آنکھیں کھولنے سے پہلے نکل گئی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ آنکھیں کھولے اور اس کی التجائی آنکھوں کا دیکھ وہ مجبور ہو جائے رکنے پہ۔ وہ گاڑی میں بیٹھے بے خبر باہر کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہیں ذہن تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جاتا روم لاک کر چکا تھا۔ اس کا باپ اتنا گھٹیا ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ کتنی دیر شاور کے نیچے کھڑا اپنے باپ اور ان کے ساتھ گزرے لمحے یاد کرتا رہا۔ تڑپ تو یہ تھی کہ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ اپنے باپ سے نفرت نہیں کر پایا تھا۔ وقت گزرنے لگا، کام بہت جلدی ہو رہا تھا۔ ایان شاہ کو پھانسی کی جبکہ کبیر شاہ کو عمر قید اور جرمانے کی سزا دی گئی تھی۔ واصل کے بتائے ہوئے لوگوں کے اریسٹ وارنٹ جاری کروائے، انہیں فوری طور پر آرمی کی حراست میں لیا گیا تھا، جبکہ ان سب میں واصل کا نام کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ کیس کئی دنوں تک نیوز چینلز کی زینت بنا رہا۔ حویلی میں موت جیسی خاموشی تھی۔ وہ 2 عورتیں عدت پہ بیٹھ گئی تھیں، کیونکہ مہرباں بتا چکی تھی کہ واصل مر چکا ہے۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق اسے بہت اذیت ناک موت دی تھی، جس کا وہ قابل تھا۔ رحمہ کو بھی نہ جانے کیوں سکون سا ملا تھا۔ ان سب کو ہوتے ہوئے 15 دن لگے، کیونکہ یہ کیس آرمی کے انڈر تھا اور معاملہ سخت تھا، تو سب کچھ بہت جلدی کیا گیا تھا۔ 15 دنوں میں ان ساتوں نے پاگلوں کی طرح کام کیا تھا اور اپنا مشن آخر کو کامیابی کے ساتھ انجام کو پہنچایا تھا۔ 15 دن بعد ابرام گھر آیا تھا، جبکہ مہرباں اسلام آباد جا چکی تھی۔ آخر اتنے عرصے سے اپنے گھر والوں سے دور تھی۔ ان سب کو نئے کیس سے پہلے 1 مہینے کا بریک ملا تھا۔ اس 1 مہینے میں ہادی کا نکاح ہوا تھا دعا سے۔ وہیں ابرام اور حریم کی رخصتی ہوئی تھی، کیونکہ اسے جانا تھا، اس لیے رخصتی اس دوران کر دی گئی تھی۔ رخصتی والے دن مہرباں سمیت وہ چھو آئے تھے۔ ان سب سے تو کافی ہلا گلا بھی کیا۔ جہاں سب اپنی بیوی کے ساتھ تھے، وہیں زہیب بیچارہ اکیلے سب انجوائے کر رہا تھا۔ ذہن موقع دیکھتے مہرباں کو وہاں سے اپنے کمرے میں لے کر جا چکا تھا۔ وہ دونوں اس وقت محض ایک دوسرے کو محسوس کرنا چاہتے تھے۔ تڑپ وہ تھا تو وہ کون سا کچھ تھی۔ دونوں ایک ہی دوسرے کے لیے بے قرار تھے۔ میں آج نہیں جانے دوں گا، وہ اسے بیڈ پر لٹاتے ضدی بچے کی طرح بولا تھا۔ ویسے بھی محروم فراق میں اس کا ہوش سراپا ذہن کی دل کی دنیا تہوار کر گیا تھا، اور اس کا دل تو ویسے ہی اس کی غربت کے لیے ہمک رہا تھا۔ ان دونوں نے اس بات سے متعلق کوئی بات نہیں کی تھی، کیونکہ زخم نوچو تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اس لیے جو باتیں تکلیف دیں وہ نہیں کرنی چاہیے۔
جانے کے لیے کون آیا حضور؟ وہ بھی ایک ادا سے کہتی اس کے گردن کے گرد باہیں ڈال گئی۔ اف، آپ کی ادائیں، بندہ بشر کمزور دل کا مالک ہے، تھوڑا رحم کیجیے۔ وہ اس کے کانوں میں سرگوشی کرتا اس کی کان کی لوٹ دانتوں تلے دبا گیا۔ اپنے دل کو مجبور کرے جناب، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ شرارت سے کہتی پوری طرح وہ کھلکھلائی تھی۔ یہ مسکے نہیں تھی، یہ تو اس کی مانو بلی تھی۔ وہ اس کے انداز پہ فدا جان ہوتا، اس پر جھکا، اس کی گردن بجا بجا اپنی شدتیں بکھیرنے لگا۔ اس کی بیوٹی بون پر ذہن دانت گڑے تو محرمہ کس کی نکلی؟ اوف وائلڈ آدمی! وہ چیخی تو وہ ہنسنے لگا۔ اب اسی وائلڈ آدمی کے ساتھ تمہیں گزارا کرنا ہے ساری زندگی، وہ پورے حق سے کہتا اس کی سانسوں کو اپنے دسترس میں لے گیا تھا۔ پھر ان کی کھلکھلاہٹیں تھیں، کچھ مسکراہٹیں، کچھ شرماہٹیں اور کچھ سرگوشیاں۔ دنیا والوں سے دور وہ دونوں ایک دوسرے میں کھوتے چلے گئے تھے۔ وہیں کھڑکی سے جھانکتا چاند بادلوں کی اوٹ میں ہو لیا۔ نہ تمہیں ہوش رہے نہ مجھے ہوش رہے، اس قدر ٹوٹ کے چاہا ہوں، مجھے پاگل کر دو۔ وہ سب رات حویلی میں ہی رکے تھے۔ محرمہ کی غیر موجودگی سبھی نے محسوس کی تھی، پر کسی نہ کہا کچھ نہیں۔ دوا نور کے ساتھ رکی تھی۔ دہے وادی ایک روم میں تھے، عمار رحمہ ایک روم میں، جبکہ فاتح ایبا کو الگ روم دیا گیا تھا۔ سب نے بہت ہلا گلا کیا تھا، ساتھ ہی ابرام کو ایبا، رحمہ، نور سب نے مل کر لوٹا تھا۔ محرمہ تھوڑا دور ہی رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ شرارتی مزاج نہیں تھی، پر آمنہ شاہ نے اسے گھر کی بڑی بہو کی حیثیت سے گاؤں والوں کو ملایا تھا، اور گاؤں کی عورتوں کی سوچ سے وہ واقف تھی، جبھی اس نے سنجیدگی سے اپنا وقار برقرار رکھا تھا۔ اس دوران بھی زین نے اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھا تھا، پھر لے کر ایسا غائب ہوا کہ کسی کی سمجھ ہی نہیں پڑا۔ اس دوران آمنہ شاہ، نور سب نے اس سے معافی مانگی تھی، اور معاف تو اس نے کرنا ہی تھا، کیونکہ سب حقیقت سے لاعلم تھے۔ فاطمہ شاہ کے پاس بھی وہ خود گئی تھی، سارے گلے شکوے بھی دور کرنے تھے۔ ابرام کمرے میں داخل ہوا تو حریم غصے سے سارے زیور ڈریسنگ کے سامنے کھڑے اتار رہی تھی۔ ارے ڈول مجھے دیکھنے تو دو، ابھی کیوں اتار رہی ہو؟ وہ پیار سے اس کے نازک ہاتھوں کو جکڑتا بولا۔ وہ جانتا تھا اس کی ڈول ناراض ہے، پر وہ آج رات اس کی ساری ناراضگی دور کر دینے کا ارادہ کر چکا تھا۔ جائیں یہاں سے، نہیں ہوں میں آپ کی ڈول۔ وہ ہاتھ چڑھانے لگی، پر کہاں وہ نازک لڑکی اور ابرام کی فولادی ہاتھ۔ ڈول تو تم میری ہو، وہ قدر جھکائے بے نیازی سے بولا تو حریم نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا، اور یہی ابرام کے بس ہوتا اسے سینے میں بھینچ گیا، اور آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا۔ ایک فوجی کی بیوی کو اتنی کمزور نہیں ہونا چاہیے ڈول، میں جانتا ہوں تم نے بہت صبر کیا ہے، پر تم سے زیادہ ان لڑکیوں نے کیا جن کے لیے ہم لڑ رہے تھے۔ اپنے شوہر کی مجبوری سمجھو، تم بہت عزیز ہو، پر میرا فرض میرے لیے سانسوں کی مانند ہے، جن سے میں کبھی منہ نہیں موڑ سکتا۔ مجھ پر بھروسہ رکھو، تم تنہا نہیں ہو، تم کمزور بھی نہیں ہو۔ اسے خود سے الگ کرتے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے والے میں بھرا۔ مجھ پر بھروسہ کرتی ہو نا ڈول؟ اس کے پیار سے بولنے پر حریم نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں ہاں میں سر ہلایا۔ وہ آرام سے اس کی جویلری اتارنے لگا، پھر دھیان سے دوپٹہ جو سر سے سرک کے کندھے پہ آ چکا تھا اتار کے صوفے پر پھینکا۔ وہ شرم سے سرخ چہرہ لیے نظریں جھکائے کھڑی تھی، وہ دل بلکہ مانو ابرام سے اپیل کر رہی تھی۔ وہ اسے باہوں میں پڑتا بیڈ پر لایا تھا۔ اجازت ہے اپنی ڈول کے سارے غم خود میں سمیٹ لوں، اس کے دکھوں کا دعویٰ کر دوں؟ وہ اس پر جھکا، اس سے اجازت مانگ رہا تھا۔ وہیں ایک ہاتھ سے اس کے دونوں ہاتھ بیڈ پر پن کیا، اور دوسرا ہاتھ پیچھے اس کی شرٹ کی ڈوریوں میں الجھایا۔ حریم نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں، گویا اجازت دے دی تھی، جبکہ پلکوں کو اٹھتی گرتی ڈالر اسے مسمرائز کر رہی تھی۔ اس نے جھک کے حریمہ کی دونوں آنکھوں پر باری باری لب رکھے تو حریمہ کی سانسوں میں انتشار پیدا ہوا۔ دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا، سینہ توڑ کے باہر آنے کی اپیل کر رہا تھا۔ وہیں ابرام کا رم رم اس کی قربت کے لیے بہک رہا تھا۔ ابرام نے ایک جھٹکے میں اس کی ڈوریاں توڑ دی تھیں۔ وہیں حریم کی آنکھیں پھیلیں حریمہ کی، میرا ڈریس، اس کی صدمے سے ڈوبی آواز پر ابرام کے لب مسکرائے۔ شش مائی ڈول، جسٹ فوکس آن می، میں نیو ڈریس ڈلا دوں گا، اس کے کہتا
کندھے سے شور سرکتا وہاں اپنے تشنہ لب رکھے تو رحمہ کو لگا جیسے کسی نے جلتا انگارہ اس کے وجود پر رکھ دیا ہو۔ وہ مدھم پڑتی سانسوں کے ساتھ آنکھیں بند کی اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی تھی، پھر آہستہ آہستہ اس کے مہکے وجود کو اپنے لمس سے متبر کرتا جسم کی گہرائیوں سے روح میں اترنے لگا۔ دور کھڑی قسمت نے انہیں سدا ساتھ رہنے کی دعا دی تھی۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ رحمہ کی بچی کپڑے کیوں چینج کیے؟ عمار نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا، جس نے لائٹ پنک کلر کی باربی والی شرٹ اور ٹراؤزر پہن رکھی تھی، اور وہ وقت عمار کو گڑیا ہی لگی، گنگریلے والوں والی گڑیا۔ مجھے الجھن ہو رہی تھی نا، اس نے معصومیت سے آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے کہا تو عمار گرنے والے انداز میں بیڈ پر گرا اور اس کے گود میں سر رکھ لیا، ساتھ اس کے بالوں کو لٹوں سے کھیلنے لگا جو اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ پرنسس، ایک بات تو بتاؤ، اوپر سوچ انداز میں بولا۔ پوچھے، وہ اس سے پوچھتی ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں انگلیاں بھی چلا رہی تھی، جو عمار کے لیے کافی سکون کا باعث تھا۔ میں زیادہ پیارا ہوں یا زین بھائی؟ آج فنکشن میں سبھی لڑکے بہت پیارے اور ایک سے بڑھ کے ایک لگ رہے تھے، پر زین کا انداز سب سے منفرد تھا۔ اس کا سردار نہ روب وہ گاؤں والوں کو سامنے دیکھ چکا تھا، وہیں گاؤں کی ہر عورت اپنے سردار کی بھلائی لے رہی تھی، پر جب اس نے اپنی ماں کو زین کا ماتھا چومتے دیکھا تو صحیح معنوں میں حیران ہوا تھا۔ اسے تو کبھی نہیں لگا تھا اس کی بہن ایک سردار کے ساتھ گزارا کر پائے گی، پر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی تھی۔ اس نے کئی لڑکیوں کو زین کی طرف بڑھتے دیکھا تھا، یہاں تک اس کی یونین کی لڑکیاں بھی اس کی تعریف کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ یہی تو شکر تھا اس کی بہن یہاں نہیں تھی، ورنہ وہ تو شاید وہ آنکھوں ہی نکال لیتی جس سے وہ دیکھ رہی تھی۔ سبھی جانتے تھے محرمہ عادل خان دادا اپنی چیزوں کے لیے کتنی پوزیسو ہے، پر اب اس کے دل میں بے ساختہ سوال آیا کہ اس کی پرنسس کو کون زیادہ پیارا لگتا ہے۔ مجھے تو آپ ہی پیارے لگتے ہیں۔ ویسے زین بھائی بہت پیارے ہیں، میں نے اپنی اب تک کی زندگی میں اتنا حسین مرد نہیں دیکھا۔ ان کی ہائٹ اوف ٹال ٹریک اینڈ ہینڈسم۔ جب میں نے پہلی بار انہیں دیکھا، ان کے بات کرنے کا انداز مجھے تو رشک سا آیا۔ محرمہ آپی کی قسمت پر میں تو ان کے لیے بہت خوش ہوں۔ زین بھائی اسے مزید کچھ بولنے کا موقع دیا، اسے خود پر جھکائے اپنا لب اس کے یاقوتی لبوں پر رکھ چکا تھا۔ اس سے پہلے وہ خود کو چھڑاتی وہ اپنے پکڑ میں سختی لا چکا تھا۔ رفتہ رفتہ وہ اس سے بے بس کر گیا تھا۔ اس کی سانسوں کی ٹوٹتی ڈور محسوس کرتے وہ پیچھے ہوا۔ اسے سخت غصہ آیا تھا رحمہ پر، جو ایک جملہ اس کے لیے بولتے زین نامہ کھول چکی تھی۔ اب پیچھے ہوتے وہ بیٹھتے ہوئے اسے ہی گو رہا تھا، جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیل لگائے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ آخر وہ نازک جان اتنا کہاں برداشت کر سکتی تھی؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ شوہر کے سامنے غیر مرد کی تعریف کرتے ہوئے وہ کھڑے تیور لیے بولا۔ آپ کی سوچ ہی خراب ہے، میں بھائی سمجھ کے تعریف کر رہی تھی، وہ آپ کے ہسبینڈ ہیں۔ رحمہ نے بھی غصے سے کہا۔ ہاں تو میں جانتا ہوں تم بھائی کی حیثیت سے کہہ رہی تھی، لیکن مجھ سے زیادہ تعریف تم سگے بھائی کی کرو، میں وہ بھی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اب تھوڑا نرم پڑا۔ وہ حقیقت اس پر شک نہیں کر رہا تھا، وہ شک کر بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا اس کی بیوی بہت پاکیزہ ہے، مگر اس کے منہ سے کسی کی تعریف برداشت سے باہر تھی۔ پاگل تو نہیں ہے؟ رحمہ نے حیرانی سے اس سرفیسے سے پوچھا۔ جی ہاں ہوں، آپ کے پیار میں، کہتا اس کے ہونٹوں کو چوم دیا تو رحمہ نے شرماتے ہوئے اس کے سینے میں مجھے چھپا لیا۔ سر کیوں ہو رہے ہیں کان آپ کے؟ میں نے ابھی کہا کیا ہے؟ شوق اسے کہتے ہوئے اسے مزید شرمانے پر مجبور کر گیا۔ یہ دیوداس بن کے کیوں بیٹھا ہے؟ زید کو کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ ہاتھی بھی وہیں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ خاص نہیں، بس ایسے ہی چلنا۔ اصل بات بتا، اس کے پیٹ پر مکہ مارتے کہا تو اس کی حرکت پر زید دانت کچکا کے رہ گیا۔ سوچ رہا ہوں میں بھی یہیں کسی کمرے میں ہوگی، پر عدت میں ہر رنگ سے دور۔ کوئی نہیں، تھوڑا صبر رکھ جگرے، اس مشن سے واپس آئیں گے تو تیرا نکاح پڑھوا دیں گے، عدت بھی ختم ہو جائے گی۔ اس نے آسان حل بتایا، یہ لوگ مان جائیں گے؟ بالکل، اپنی میرو ہے نا، منا لے گی۔ ہادی نے یقین سے کہا تو زہیب نے ہاں میں سر ہلایا۔ میرا سوچ بیوی ہے، وہ بھی میرے دوسرے کمرے میں۔ ہادی ہمیشہ کی طرح اپنا دکھڑا سنانا شروع ہو چکا تھا۔ زہیب نے تعصب سے اسے دیکھا۔ سب اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ کمرے میں ہیں، چپ کر جا بے شرم آدمی، زہیب نے اسے دھونسا۔
कभी कभी हादी इतनी बेबाक गुफ्तगू कर जाता कि ज़ुहैब भी शर्मिंदा हो जाता। अरे कितना गंदा भरा है तेरे दिमाग में। मैं कह रहा था कि सब अपनी बीवी के साथ सो रहे होंगे। हाँ, जैसे मैं तुझे जानता नहीं। फिर दोनों की उठ पटक बहस शुरू हो चुकी थी। फातिहा, वो जो अभी नींद में उतरा था, इसके पटाखा का बाजा बजना शुरू हो चुका था। क्या हुआ जान? इसने छोटी आंखों से इसे घूरा। उफ, आपकी आंखें कितनी प्यारी हैं। एबा ने जान नजरों से इसे देखा। जानम, रोमांस का मूड है तो बताओ। फातिहा ने इसका गाल चलाते बहुत जल्द लहजे में पूछा। ओह नहीं ना, रोमांस के अलावा भी बहुत कुछ होता है ना करने को। आए ना, कुछ मज़े का काम करते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही। वो चहकते हुए बोली। रोमांस से ज़्यादा मज़े का कुछ नहीं होता, वो भी रात के इस पहर। वो इसे खुद पर गिराते प्यार से बोला तो एबा कहानी इसके पेट पर रखे दोबारा उठ बैठी थी, जबकि फातिहा दर्द महसूस करते लम्बेज के रह गया। सो जाए, वो बेजार से लहजे में कहती उठ बैठी। थोड़ी देर में फातिहा ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। इसे कहीं ना पाकर फौरन खड़ा हुआ। सारी नींद बक से उड़ी। या अल्लाह, अब ये लड़की कहाँ चली गई? वो अपनी निजी सोच में था जब नसवानी चीखें हवेली में गूंजी। या अल्लाह, ये कौन चीख रहा है? पूरी तरह से आवाज़ को एनालाइज करते हुए अंदाज़ा लगा चुका था कि एबा की चीख नहीं। तो फिर ये कौन था? सब जल्दी से अपने अपने कमरे से निकल के बाहर आए। सब ने एक कमरे की तरफ देखा। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ज़ैद ने परेशानी से पूछा। नूर के कमरे से। हराइम के कहने पर सब वहीं आए तो सामने का मंजर देखकर टटके। कमरे में अंधेरा था। सामने बड़ी स्क्रीन पर कोई भूत वाली मूवी चल रही थी और वो दोनों खड़ी चुड़ैल बचाओ चीख रही थी। ज़ैद ने आगे बढ़कर लाइट ऑन की तो दोनों ने आंखें खोली। महरमा और रहमा ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराहट सबकी गाल में वो बात की तह तक पहुंच चुकी थी। क्या हुआ है? ज़ैद ने सख्त लहजे में पूछा। एक आशीष का दिन इसे मिला था और इसे ये डिस्टर्ब पर सख्त जहरीली लगी थी। वो ज़ैद आधा चुड़ैल। दवा ने डरते हुए कहा। तनूर तो नजरें झुकाई खामोशी से खड़ी थी। दवा को अदा इतना प्यारा लगा था। हराइमा के मुंह से कि वो भी अदा कहने लगी थी। हादी ने डर के ज़ैन को देखा, कहीं गुस्से में इसकी बीवी को डांट ही ना दे, जबकि ज़ैन को इसके अदा करने पर प्यार आया, पर इसके डरने पर वो इन दोनों को अफसोस से देखने लगा। महरमा सुकून में थी। वो जानती थी इसका शोहर बिला वजह किसी को नहीं डांटेगा। बच्चे, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं। आप लोग अंधेरे में ये देख रही थी जब ये गू को वहम हुआ है। ज़ैन ने आराम से समझा। नहीं, वो चुड़ैल थी, वहम नहीं, हमने देखा है। अम्मा साई, नूर ने डरते हुए कहा। एक मिनट दवा, ये मूवी किसने दी है? एबा ने बिना वक्त ज़ाया किए सीधे मुद्दे की बात की थी। एबा ने, वो कह रही थी वो सस्पिशन है। दवा ने साहब को ही से कहा। संभालो अपनी बीवी को। फातिहा, सुल्तान, मेरे अंदर की चुड़ैल जाग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। वो तेज़ आवाज़ में कहते ज़ैन का हाथ पकड़े वहाँ से निकल गई। तेज़ आवाज़ में कहने का मकसद था एबा भी सुन ले। सॉरी, आज सबको मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। मुझे नहीं पता था ये दोनों चिल्लाने लगेंगी। वो फौरी अलमारी से बाहर आते मासूम शक्ल बनाए बोली, जिस सफ़ेद लिबास में बाल आगे की रेड लिपस्टिक में भूत लग रही। सॉरी, इस टाइम रात के इतना टाइम हो रहा है तो मैं हंस रही हूँ। सॉरी यार। तो तुम थी वो चुड़ैल? दादी ने ऊपर से नीचे देखते हुए कहा। सॉरी ना, सच में मुझे आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना था। अरे बस हमें तो मज़ा आया इनकी पतली हालत देखकर। कोई तो है जो ज़िंदगी जी रहा है। खुशी से बोला तो सब मुस्कुरा दिया। आशा ऐसा सब अपने कमरे में चले गए। सॉरी ना, मुझे बोरियत हो रही थी। वो कब से कमरे में आए फातिहा को बना रही थी जो रूठी महबूबा की तरह बेहू करा था। तो पूरी हवेली को उठा दूँगी। ये लोग तो अच्छे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया जाए। वो सख्त वाला खफा था। सॉरी ना पापा, मैं क्या करूं? तुम मान जाओ। वो कान पकड़े बोली। वो वाइट वाला नाइट सूट पहनो जो तुम लाए थे, पहन लो, हो सकता है मान जाओ। वो तो बस मान ही गया था।
وہ کہاں اپنی جان سے ناراض ہو سکتا تھا، پر اب آفر ہی اتنی زبردست آئی تھی، کافرہ نعمت تو کر نہیں سکتا تھا۔ اس کا موڈ اچھا ہوتا دیکھ وہ ڈریسنگ کی طرف آ گئی، کیونکہ اس کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تھوڑی دیر وہ باہر آئی تو ٹک کی بادل سے ہی دیکھ رہا تھا۔ وائٹ کلر کی سلک نائٹی تھی جو گھٹنے تک تھی، اور اوپر سے 2 نوٹس باندھے تھے جس پر اس کا خوبصورت سراپا فاتحہ کی دل کی دنیا میں تہلکہ مچا گیا تھا۔ وہ آگے بڑھتا اسے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ رات کے آخری پہر محرمہ کی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی زین کی غیر موجودگی پر وہ وہیں بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ لائٹ جلانے کی اضافہ نہیں کی تھی اس نے۔ کچھ وقت گزرا اور دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ کوئی دبے پاؤں کمرے میں آیا۔ سوئچ احتیاط سے آن کیا، آرام سے شیشے کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ زین نے عائشہ سے ماسک ریموو کیا۔ کیا بتا رہی؟ اب وہ گلوز اتار رہا تھا جب محرمہ کی آواز پر چونکا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہاں سے آ رہے ہیں؟ آوارہ گردی کرتے ولی خالصہ بی پی کے انداز میں کھڑی تھی۔ زین مسکرایا۔ وہ بیگ ریس پر گیا تھا، اس نے رسانیت سے جواب دیا۔ ابھی وہ واچ اتار رہا تھا۔ جھوٹ، وہ بھی مجھ سے؟ وہ گھورنا ابھی بھی جاری تھی۔ شک کر رہی ہو؟ زین نے آئی برو جھکائی تو وہ منہ بناتی اس کے پیٹ کے گرد اپنے نازک ہاتھ باندھتے اس کے کندھے پر تھوڑی رکھ گئی۔ نہیں، بیوی ہوں، مجھے اپنے شوہر کے ہر موو کا پتہ ہونا چاہیے۔ زین نے جھٹکے سے اسے سامنے کیا، ایک ہاتھ اس کے ویسٹ پر جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس کے شریر لٹوں کو پکڑا تھا۔ اور اس بیوی کا کیا کرنا چاہیے جو راتوں کو اپنے شوہر کو سنہرے خواب دکھا کر اس کی کافی میں نیند کی دوائی ملا کر اسے بے ہوش کر کے غائب ہو جاتی ہے؟ ایک لفظ پر زور دیتا ہے، وہ ٹھہر کے کہتا اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ ایسی بیوی کو تو سزا ملنی چاہیے نا؟ زین نے تائید چاہی تو محرمہ ہلکا سا مسکرائی۔ بالکل، ایسی بیوی کو بطور سزا بہت سا پیار کرنا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی حرکت کرے۔ اس کے گردن کے اپنے بازو حائل کرتے وہ کلکلائی تو زین بھی مسکرا دیا۔ اس لڑکی سے دور رہیے گا۔ اپنی نازک ہاتھ اس کے چہرے پر ٹریس کرتے نچلے لب پر لا کر روکا تو زین کی دھڑکنیں معمول سے تیز ہوئیں۔ وہ صرف ٹرین کے لیے آئی ہے، زین نے پیار سے کہتے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ دیکھیے تو کسی کی طرف اسی گن سے اڑا دوں گی۔ اس کی پچھلی پاکٹ سے گن نکالتے اس کے سامنے لہراتے اس نے اپنے خطرناک ارادے سنائے، جبکہ اس کے پاس سے گن نکالنا کسی عام انسان کا کام نہیں تھا، پر مقابلہ عام تھا بھی نہیں۔ مجھے؟ زین نے اسے آرام سے لٹاتے اسے آثار میں لیا پوچھا۔ جی نہیں، اسے چڑیل کو جو آپ کے سامنے آئی۔ میں اپنا نقصان کیوں کروں گی؟ سمجھ گیا۔ لاؤ اسے رکھنے دو۔ وہ گن لے کر ڈراز میں ڈال چکا تھا۔ چھوڑیں مجھے، مجھ سے بات کریں۔ نہیں جان، ابھی نہیں، بہت تھکا ہوں۔ تمہیں بھی صبح نکلنا ہے، مجھے بھی جانا ہے، پھر کبھی فرصت سے۔ اس کی بات وہ بڑبڑاتی اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ فرصت ہی کہاں ہمارے پاس۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائے، آنکھیں موند گیا۔ 2 مہینہ ہو چکا تھا انہیں اپنے مشن پر گئے۔ یہ دن زین کی بہت اساسی سے گزر رہے تھے۔ اس نے خود کو بہت بزی کر لیا تھا تاکہ زیادہ یاد نہ آئے، پر رات کی تنہائی اسے کانٹوں پر لے آتی تھی۔ اس 1 مہینے میں اس کا محرمہ سے ایک بار بھی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا۔ مس کے پلان تیار ہے، ہمیں یہیں اٹیک کر دیں گے۔ فائنلی اب تو ایوا نے ان کے پرسنل ریسیورز پتہ کروا لیے ہیں۔ ہادی اسے ساری انفو دے رہا تھا۔ گریٹ، کب اٹیک کرنا ہے پھر؟ 1 ہفتے بعد۔ یہ فارم ہاؤس کا ایڈریس ہے جہاں ان کی پارٹی ہے۔ سارے بڑے آدمی اسی میں شامل ہوں گے۔ یہ کیس لڑکیوں کے اغوا کا تھا۔ ان کی رپورٹس کے مطابق مختلف گرلز ہاسٹلز اور یتیم خانوں سے کئی لڑکیاں آئے دن غائب ہو رہی تھیں، اور ان کی اطلاعات کے مطابق اس کام میں گورنمنٹ کے افسرز جو بڑی پوسٹ پر تھے شامل تھے۔ اپنے پورے پلان کو تشکیل دیتے وہ لوگ 1 ہفتے بعد ان کی پارٹی پر اٹیک کرنے والے تھے۔ پچھلے 2 ہفتوں سے محرمہ کی اپنی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، پر کام کی وجہ سے وہ سب نظر انداز کر رہی تھی۔ کیا وہ ایسے کیوں گھور رہے ہو؟ عمار کے کونے پر اس سے مزید گھورا، جو مزید 5 منٹ سے مسلسل یہ گھور رہا تھا۔ اس کے پوچھنے پر لب بیچ گیا۔ شرم نہیں آ رہی؟ سینئر کو گھور رہے ہو؟ وہ ضد ہوئی تھی۔ سینئر کو نہیں، بہن کو گھور رہا ہوں، کیونکہ میری بہن حد درجہ لاپرواہ ہے اور اب بہت ہوا۔ سمیٹو اسے ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہے۔ تم چل رہی ہو میرے ساتھ؟
وہ حکیمیہ لہجے میں بولا تو مہرماں نے آئی برو جھکائی۔ کس خوشی میں ڈاکٹر کے پاس چلوں؟ ہاں اچھی بھلی ہوں۔ ہاں دیکھ رہا ہے کتنا اچھی بھلی ہو، کئی دنوں سے تمہاری طبیعت نوٹ کر رہا ہوں، 2-3 دفعہ تو میں نے تمہیں چکر آتے دیکھا ہے۔ اب بنو مت، تم چل رہی ہو، دو ٹوک لہجے میں بولا ہے۔ جاب اپنی جگہ پر، اب اسے اپنی بہن حدر سے ہنسی تھی۔ میں نہیں جاؤں گی کہیں، ہمیشہ کی طرح وہ ضد لگا چکی تھی۔ اوکے میں مام کو کال کر رہا ہوں۔ اس کی ہر درمی پر اماں نے موبائل نکالا۔ کب جانا ہے؟ وہ فوراً لائن پر آ چکی تھی، کیونکہ اس معاملے میں اس کے پیرنٹس حد درجہ ٹچی تھے اور ڈیڈ سے تو اچھی والی کلاس لگ جاتی تھی۔ اٹھو ابھی چلنا ہے۔ ہاسپٹل سے واپسی پر جو خبر اسے ملی، امار تو خوشی سے بولے نہیں سما رہا تھا۔ اف آئی کانٹ بلیو، میں ماموں بننے والا ہوں، وہ ایکسائٹڈ ہوتے چیخا۔ اس کے انداز پر مہرماں ہلکا سا مسکرائی۔ اسے آج ہی پتہ چلا کہ وہ 1 مہینے سے پریگننٹ تھی، جبکہ وہ سو چکا محور صرف اور صرف زین کی ذات تھی۔ امار، اس کے پکارنے پر وہ اس کی جانب مڑا اور سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں اسلام آباد جانا چاہتی ہوں، بس آج رات کے لیے، کل صبح واپس آ جاؤں گی، کوئی پرابلم نہ ہو جائے؟ امار نے پریشانی سے افسار کیا۔ نہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی، ابھی 1 مہینہ ہے ہمارے پاس، ابراہم کے ساتھ بائی روڈ جاؤں گی اسلام آباد۔ لاہور موٹر وے سے 4 گھنٹے لگیں گے تقریباً۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے پورا حساب لگایا تو اماں نے اس کی بات مانتے ابراہم کو کال کر دی تھی، تبھی وہ لوگ وہاں سے نکل گئے تھے۔ زین گھر میں داخل ہوا تو معمول سے 4 کا پہل تھی۔ وہ آج شہر گیا تھا تو اسے آنے میں شام ہو گئی تھی۔ وائٹ شرٹ اور اس پر بلو جینز، ماتھے پر بکھرے لاپرواہ سے بال اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے شاہد رنگ، آنکھوں پہ سرخ ڈورے، اس کا محبوب کر دینے والا حسن اسے کسی کے لیے بھی خاموش بنا سکتا تھا۔ شاہانہ چال چلتے وہ لاؤنج پہ آیا تو اسے کچھ پاریت حیرت ہوئی تھی۔ پورا لاؤنج سجا ہوا تھا جو اپنے آپ میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ وہیں میز پر بہت سارے مٹھائی کے ٹوکرے رکھے تھے، سب آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آمنہ شاہ اور عائشہ کی بھی عدت ختم ہو چکی تھی، سو وہ لوگ بھی یہیں تھے۔ دادا دادی کے چہرے خوشی سے تمتما رہے تھے۔ آمنہ کو اپنے شوہر کے جانے کا بہت دکھ تھا، ہوتا بھی کیوں نہ، اس آدمی کے ساتھ ایک عمر گزاری تھی، پر پھر ان لڑکیوں کا درد یاد آتا جن کے ساتھ ان کے شوہر زیادتی کر گئے تھے تو خود بخود نفرت سی ہونے لگتی۔ فاطمہ شاہ کی حالت بھی مختلف نہ تھی۔ ان سب میں کوئی خاموش تھا تو وہ عائشہ، جو زندگی کے فیصلے سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہیں عافیہ شاہ نے جوان بیٹے کی موت پر صبر کر لیا تھا، بس اپنی تربیت کو کوستی تھی کہ ایک ہی اولاد ملی اور اس کی بھی صحیح تربیت نہیں کر پائی۔ السلام علیکم، ہمیشہ کی طرح گمبھیر اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں سلام کیا، جس کا سب نے مسرت جواب دیا۔ وہیں انہوں نے فوراً سے نظریں پھیری اور دل ہی دل میں ماشاء اللہ کہا کہ کہیں اسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ سوچ چکی تھی کہ وہ اب ایک سراب کے پیچھے نہیں بھاگے گی، اس کی قسمت جو چاہے وہ وہی قبول کرے گی۔ وہ کسی کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے گی کہ اپنے باپ جیسی ہے۔ ہاں ساری غلطی اس کی نہیں تھی، اسے بچپن سے کہا گیا تھا وہ زین کی منگ ہے۔ اس نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ذہن کو اپنے دل میں بسا لیا تھا، پر یہی ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ منگ تھی، منقوہ نہیں۔ جب تک وہ چیز آپ کی دسترس میں نہ ہو، اسے سوچنا آپ پر حرام ہے۔ اور یہ بات نور کی سمجھ آ گئی تھی جبھی زین کے ایک کلاس فیلو کا رشتہ آیا تھا جسے وہ ہاں کر چکی تھی۔ اچھا خاصا امیر پولیٹیشین خاندان تھا، اچھے لوگ تھے، نور کی رضامندی پر انہوں نے ہاں کر دی تھی۔ مہرماں اور ابراہم اس بات سے ناواقف تھے۔ کیا میں جان سکتا ہوں یہ سب کس لیے؟ وہ وہیں بیٹھے نرمی سے استفسار کر رہا تھا۔ ہاں بھائی، مٹھائی کھاؤ، میں دادی بننے والی ہوں، فاطمہ شاہ نے خوشی سے کہہ کر مٹھائی کی پلیٹ اس کے سامنے کی، جسے وہ بروقت تھام گیا۔ بہت مبارک ہو حرائم تمہیں اور ابراہم کو۔ بہت مبارک ہو حرائمہ تمہیں اور ابراہم کو بتایا۔ مٹھائی منہ میں ڈالتے وہ حرائمہ سے مخاطب ہوا، کیونکہ پہلا خیال اسے یہی آیا تھا، جبکہ کچھ نہ ہوتے ہوئے دی حرائمہ کے دہک گئے تھے۔ وہیں سب نے اس کی کم عقلی پر ماتم پیٹا۔ وائی آئی ناٹ ایکسپیکٹنگ، حرائمہ نے مشکل سے جواب دیا۔ تو پھر کون؟ آجا میرے شیر، تو باپ بننے والا ہے۔ دادا نے کھڑے ہوتے اس کا
ماتھا چوما اور اسے سینے سے لگایا تو وہ صدمے سے کیفر میں آگے پیچھے دیکھنے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں پوچھا، جبکہ اس کی بےتکی بات پر فاطمہ شاہ نے تیوری چڑھائی۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ ان کے غصے بھری آواز پر وہ ہوش میں آیا، جبکہ اس کی حالت پر سب ہنسی ضبط کیے۔ مطلب کچھ نہیں، مہرماں نے کال کی تھی؟ جی نہیں، ہم صبح سے آئے ہوئے ہیں۔ ابراہم دب کر کے صوفے پر بیٹھتا اس کی معلومات میں اضافہ کرنے لگا۔ کوئی احساس ہے تمہیں کوئی صبح سے تمہارے انتظار میں ہے اور تمہیں مٹر گشتی سے فرصت نہیں؟ دادی نے اسے گھر کا کوئی اس سے دل کی حالت پوچھتا کتنا بے چین ہوا تھا وہ۔ دادی، مجھے لحام تھوڑی ہونا تھا اور کام سے گیا تھا۔ اچھا سوری، چھوڑے میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ فریش ہونا تو بس بہانہ ہے، اصل میں تو بھابھی سے ملنے جانا ہے۔ ابراہم کی بات پر وہ اسے ایک مکہ چڑھتا اوپر کی طرف بڑھ گیا۔ وہی ابراہم کی دوائیاں عروج پر تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی روٹی سی بیوی نظر آئی۔ وہ مسکراتا ہوا ڈور لاک کیے اس کے پاس بیٹھ گیا جو صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میرون رنگ کی فراق پر سلکی کھلے بال پش پر تھے۔ وہ اپنی تمام تر سادگی سے اسے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ شکریہ جانا۔ اس کے قریب جھکتے اس کے کانوں میں باریک سرگوشی کی۔ اس کے بعد سے مہرماں کے دل کے تار چھڑکے تھے۔ پورے 2 مہینے بعد دشمن جاں کی آواز سنی تھی۔ دل میں سکون سا اترا تھا۔ دل اس کی قربت کے لیے مچل رہا تھا، پر دیر سے آنے کا غصہ بھی تو تھا۔ وہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑتے اس کے کالر کو تھام چکی تھی۔ کہاں تھے اتنی دیر؟ وہ آنکھوں میں دیکھتے گرائی تو ذہن نے حلق تر کیا۔ وہ میری میٹنگ شازیہ انصاری کے ساتھ ہی نا میٹنگ؟ اس کی بات کاٹتے وہ چیختے ہوئے بولی۔ وہ جان، وہ سمجھ ہی نہیں پایا وہ کیا بولے۔ میں صبح سے انتظار کر رہی تھی، احساس ہے آپ کو؟ سوری جانا، مجھے سچ میں آئیڈیا نہیں تھا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ مجھے خود بہت افسوس ہے کہ اتنی قیمتی لمحات ضائع ہو گئے۔ وہ واقعی پچھتایا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا ملن کی راتیں کم اور ہجر کی گھڑیاں زیادہ ہیں۔ ہاں، میٹنگ کے بعد لنچ پر بھی چلے گئے اس کے ساتھ۔ مہرماں کی بات پر ذہن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تو میٹنگ ہو گئی تھی اور وہ انسسٹ کر رہی تھی، پر تم میری جاسوسی کر رہی ہو؟ اس کی بات پر مہرماں مسکرائی۔ آئندہ آپ کسی کے ساتھ لنچ ڈنر وغیرہ پر نہیں جائیں گے۔ اور ہاں کر رہی تھی جاسوسی، شوہر ہسبینڈ ہو تو نظر رکھنی پڑتی ہے، لاپرواہی سے کہتے وہ کندھے اچکا گئی۔ اچھا تو ایک کال کر دی کرتی، آ گئی تھی تو۔ وہ بھی اب اپنے ٹون میں آیا تھا۔ شازیہ انصاری کے ساتھ ڈیل کینسل کر دے۔ لہجے میں چھپی جلن زین نے بخوبی محسوس کی تھی۔ یار وہ ڈیل ضروری، مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ اس کی بات کاٹتے ہوئے ضدی لہجے میں کہتی اسے پریشان کر گئی تھی۔ تم سے زیادہ ضروری کچھ بھی نہیں ہے، کینسل کر دوں گا۔ اوکے، پر تم کچھ بھی مت سوچو۔ وہ ایک بار پھر اس کی بات کاٹ گئی تھی، اور یہی تو اس کی کمزوری تھی، جس چیز کی اجازت وہ کسی کو نہیں دیتا۔ مہرماں وہ کام جان بوجھ کر کرتی تھی، شاید چیک کرتی تھی کہ وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ میں کل صبح چلی جاؤں گی زین۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتے اسے اہتمام سے دیکھتے وہ آہستہ آواز میں اسے جدائی کی نوید بھی سنا چکی تھی۔ میں بہت خوش ہوں مہرماں، کئی لمحے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ خوشی سے کہتے اسے باہوں کے سہار میں لے چکا تھا۔ ان چند لمحوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے اس کا چہرے کا رخ اپنی طرف کرتے اس کے یاقوتی لبوں کو اپنے لب کی گرفت میں لیا۔ دھیرے دھیرے وقت کی سوئیاں سرک رہی تھی، وہیں 2 وجود ایک دوسرے میں گم تھے۔ مہرماں اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں ڈالے اس کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، اور وہ رفتہ رفتہ اس کے قربے میں بہک رہی تھی۔ جب سانسیں تنگ ہوئی تو وہ نرمی سے اس کے لب آزاد کر گیا۔ مہرماں کی سمندری خمار زد آنکھیں اس کے وجیح چہرے کو طواف کر رہی تھیں۔ میرے لیے بہت خاص ہو تم، زندگی کا احساس ہو تم، ملتا دل کو جو سکون، وہ راحت ہو تم، چاہتوں کا ذریعہ ہو تم، جینے کا اسارہ ہو تم، زندگی میں لائی روشنی ہو تم، روح میں سمائی چاہت ہو تم۔ سونا میرے لیے بہت خاص ہو تم۔ کہنے کو خاص بس عام سا لفظ ہے، مگر جانا میرے لیے خاص سے بھی زیادہ خاص ہو تم۔ از قلم ہنی الیاس۔ زین آئی لو یو سو مچ، وہ شدت سے کہتے اس کے سینے سے لگی تھی، جبکہ اس کے اعتراف پر وہ مسکرایا اور اسے باہوں میں بڑے آرام سے لٹایا تھا۔ خود بھی اس کے ساتھ ہوتے اس کے نازک وجود کو بازو کے حصار میں لیا اور پیار سے اسے دیکھنے لگا۔ اپنا اور ہمارے بچے کا خیال رکھنا، بہت دل بڑا کر کے بھیجتا ہوں میں تمہیں۔
اس کے چہرے پہ آئی لٹوں کو کان کے پیچھے کرتے اس کے بالوں میں چہرہ چھپا لیا۔ وہ کہہ تو گیا تھا اس بات سے انجان کہ اب واقعی دل بڑا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ذہن کے لبوں کا بے باک لمس اور کمر پر رینگتی اس کی انگلیاں صحیح معنوں میں اس کے حواس طلب کر رہ گئی تھی، اور وہ ہر شے سے انجان بس اپنے 2 مہینوں کی طلب مٹا رہا تھا۔ اس کے ہونٹ اپنے دل کے مقام پر محسوس کرتے وہ آنکھیں میچ گئی۔ ذہن اس کی ہلکی سرگوشی پر ذہن نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، جس کے چہرے پر غربت کی گئی رنگ دکھ رہے تھے۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پر وہ اتنا ہی بول پائی، مجھے بات کرنی ہے آپ سے پلیز۔ کہو جانا، سن رہا ہوں۔ اس کے گال چلاتا وہ کونیا کے اونچا ہوتا اس سے استفسار کرنے لگا، کیا شوہر کے مرنے کے بعد ساری زندگی اس کی بیوہ بن کے گزار دینا صحیح ہے؟ کیا لڑکی کا جینے کا حق ختم ہو جاتا ہے جبکہ شوہر پر ایسی کوئی اصول لاگو نہیں ہوتا؟ اس کی بات پر ذہن نے حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھا، پھر خود کو سنبھالتا سیدھا ہوا۔ جان، کیا کہنا چاہتی ہو؟ سیدھی طرح سے کہو، ایسی باتیں مجھے بے چین کرتی ہیں۔ آئی ایم سوری یار، تمہارے معاملے میں میں بہت سیلفش ہوں۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی آخری سانس میں بھی میرے نام کی لو۔ اس کے بال سے لتا اسے اپنا حال سنا رہا تھا، جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں عیشا آپی کی بات کر رہی ہوں، ان کا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ ویزل نے کبھی انہیں شوہر کا وزن نے سوری یار میں نے ویزل پتہ نہیں کتنی بار کہا ہے، وزن نے کبھی انہیں شوہر کا مان نہیں دیا، اور جہاں تک ہماری بات ہے تو میں آپ کے علاوہ زندگی کا ہی تصور نہیں کر سکتی، تو اس کے بعد کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے ذہن کے لبوں کو ہلکا سا چھوا تھا، جس پر وہ مسکرایا۔ عائشہ سے بات کی ہے تم نے؟ وہ کیا چاہتی ہے؟ ذہن کے پوچھنے پر وہ اسے گھورنے لگی، جب گھر والے سمجھیں گے تو وہ بھی مان جائے گی۔ اچھا، اور یہ کس کا رشتہ لے کر آئی ہو تم؟ ذہن اسی شک کی نظروں سے گھورتا بولا۔ ہاں مجھے جیسی معصوم بیوی پر شک کر رہے ہیں۔ معصوم تو نہ کہو یار، ورنہ مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہوگا۔ ذہن کی بات پر اس کا منہ صدمے سے کھل گیا۔ میں نہیں کر رہی آپ سے ہرگز کوئی بات، وہ رخ موڑے خفگی سے بولی۔ ذہن نے اسے پیچھے سے سہار میں لیا۔ مانو بلی، ابھی ناراض مت ہو، صرف آج ہی کی رات ہے، کبھی فرصت سے ناراض ہو جانا۔ اس کے لفظوں کے ساتھ گرم سانسیں اپنی پشت پہ محسوس کی۔ اس نے گہری سانس لی اور واپس سے اس کے چوڑے سینے میں منہ چھپایا۔ میں زہیب کے لیے کہہ رہی ہوں۔ زہیب پر وہ کیوں؟ ذہن کی بات پر اس نے الف سے لے کر ساری کہانی اسے گوش سے گزار کر دی۔ تم بے فکر ہو جاؤ اور سب بھول جاؤ، میں گھر والوں سے بات کر لوں گا۔ ناؤ جسٹ فوکس آن می۔ اسے باہوں میں بڑھتے اپنی بے قراریوں کی داستان سنانے لگا۔ صبح جب ذہن کی آنکھ کھلی تو وہ بیڈ پر اکیلا تھا۔ صبح کے 8 بج رہے تھے۔ دماغ نے تیزی سے کام کرنا شروع کیا۔ کھڑے ہوتے پورے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کے جانے کا یقین ہوتے ہی دوبارہ بیڈ پر گر گیا اور چلی گئی، کیونکہ اگر مل کر جاتی تو مشکل ہوتی، اور ذہن نے برا نہیں بنایا تھا کیونکہ وہ کبھی اس کی کمزوری نہیں بننا چاہتا تھا۔ اب اس کی بیوی کے آنے سے پہلے اسے اپنے گھر والوں کو عائشہ کے رشتے کے لیے منانا تھا۔ یہ یقین جنگ جیتنے کے ممثال تھا، پر اب کرنا تو تھا۔ اس نے فون نکال کر ایک کال ملائی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ میری وائف کے آس پاس رہنا، مجھے لمحے کی بھی ڈیٹیلز چاہیے۔ اس کی طرف سے اس بات جواب پاتے وہ مطمئن ہوتا فریش ہونے چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ ایک قیامت اس کی منتظر ہے۔ کیا ہر طرح کی حفاظتی تدابیر کے بعد بھی ہونی کو کوئی روک پایا ہے؟ آج وہ ساتوں اٹیک کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھے۔ رات کا پہر پورے شہر پر حاوی تھا۔ خوبصورت طرز میں بنا یہ فارم ہاؤس جس کے سامنے وہ لوگ اس وقت کھڑے تھے مکمل طور پر بند تھا۔ خوبصورت دیکھنے والی یہ چیز اندر سے اتنی ہی بھیانک تھی۔ اس کی خوبصورت دیواریں اپنے اندر کی معصوموں کی سزکیاں سموئے ہوئے تھیں۔ کئی آہوں کی یہ آنکھوں دیکھا گواہ تھی۔ وہ لوگ خاموشی سے بیسمنٹ میں بنائے راستے سے داخل ہوئے تھے۔ فرسٹ فلور پر پارٹی کا ماحول سجا ہوا تھا۔ بڑے بڑے افسران صوفے پر شاہانہ انداز میں بیٹھے، ہاتھوں میں حرام مشروب پکڑے سامنے ہوتا رقص دیکھ رہے تھے، جو انتہائی بیہودہ لباس میں اپنی نمائش کروا رہی تھی، جن کی چہروں کی چمک بتا رہی تھی کہ یہ کام وہ باخوشی کر رہی ہیں۔ وہی ساتھ ساتھ خود پہ گرتی 2 شیزواں سے بھی لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ان سب نے سرحد سے پہلو بدلا، وہ سب اچانک سے حملہ آور ہوئے تھے۔
وہیں مہرماں اور احبا سیکنڈ فلور کی طرف بڑھ گئی۔ ان کا مقصد ان لڑکیوں کو نکالنا تھا جو یہاں زبردستی لائی گئی تھیں۔ احبا اور مہرماں اوپر جاتے رخ بدل گئی تھیں۔ وہ بہادری سے اپنے راستے میں آئے لوگوں کو گراتی گئی تھیں۔ وہیں ان پانچوں نے بھی بھرپور بہادری کا مظاہرہ کرتے بہت جلد ان پر قابو پا لیا تھا۔ وہ لوگ زیادہ ہونے کے بعد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے، جو حق کے لیے مضبوط بازو لیے کھڑے تھے۔ کئی لوگوں کا وہ کھڑے کھڑے انکاؤنٹر کر چکے تھے جس کے ان کے پاس آرڈرز تھے۔ عمار اور ابراہم نے نیچے سب انڈر کنٹرول دیکھا تو اوپر کی طرف آ گئے۔ ایبا اور ابراہم ایک دوسرے کو مل چکے تھے۔ ایک کوٹری میں کئی لڑکیاں بہت بری حالت میں تھیں۔ وہ جلد از جلد انہیں یہاں سے نکالنے میں لگے تھے۔ وہیں عمار نے بھی ایک کمرے سے لڑکیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ مہرماں بھی اسے کمرے کی طرف اشارہ دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ایک کمرے سے آتی سسکیوں اور دبی دبی چیخوں کی آواز پر وہ جلدی سے کمرے میں داخل ہوئی۔ وہاں بیڈ پر موجود لڑکیاں کی حالت دیکھ کر مہرماں نے کرب سے آنکھیں مینچ لیں۔ اس کے وجود پر جس قسم کا تشدد کیا جا رہا تھا، آنکھیں آنسو بہاتے سوکھ گئی تھی۔ وہ مشکل 20 سال کی لڑکی تھی۔ مہرماں کو لگا کسی نے اس کی روح قبض کر لی ہو۔ اس کے وجود کو بری طرح سے نوچا گیا تھا۔ نہ جانے کس درندے کا کام تھا، پر اس کی حالت کسی کا دل دہلا سکتی تھی۔ ہیلپ کی آواز پر مہرماں فوراً اس کے پاس گئی۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے چہرے پر ہاتھ رکھ اس نے دلاسا دیا، جس پر وہ زور و شور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی ہلکی آواز اور ہونٹوں کی جنبش محسوس کر کے مہربان نے کان قریب کر کے سننا چاہا تو اسے اپنی روح پناہ ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ مجھے مار دو پلیز، تم ہے اللہ کا واسطہ، اڑکتے موت مانگ رہی تھی۔ نہیں، ایسے نہیں کہو، میں تمہارے مجرم کو نہیں چھوڑوں گی۔ اس کے اعصاب کچھ لمحے کے لیے شل ہوئے تھے، تبھی کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ ارحم یزدانی، مشہور پولیٹیشین کا بیٹا، ملک کی نامور شخصیت۔ اسے دیکھ مہرماں کی آنکھوں میں نفرت کی چنگاڑی اٹھی۔ وہ اس گھٹیا آدمی سے پہلے بھی مل چکی تھی۔ نہ جانے وہ کیسے نیچے سے بچ کے اوپر آ گیا تھا۔ میں نے کی اس کی یہ حالت، بول کیا کرے گی؟ وہ طاقت کے نشے میں چور غرور سے بولا۔ مہرماں نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا جو کرب سے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ تم گھٹیا آدمی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں، وہ غصے سے کہتی گن اس کی طرف کر چکی تھی۔ ارے میں تو ڈر گیا۔ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے اس نے بھی اپنی گن سامنے کی۔ وہ بالکل بھی نشے میں نہیں تھا۔ تجھے ایک موقع دیتا ہوں، چیز تو بھی کمال کی ہے، بس پچھلی بار ہاتھ سے نکل گئی تھی۔ کوئی نہیں، کیا خیال ہے پھر چلیں گے اسی کمرے میں؟ اس کی بات پر مہرماں کے چہرے پر ناگواری اور ماتھے پر بلوں کا جال بچھا۔ میں تجھ جیسے گھٹیا آدمیوں پر تھوکنا بھی پسند نہ کروں، مہرماں نے نخوت سے کہا۔ جانتی ہو، جو ایک بار مجھے انکار کرے میں اسے دوبارہ منہ نہیں لگاتا، پر تمہیں موقع دے رہا ہوں۔ پوچھو کیوں؟ اپنے کسی کیس کے دوران وہ اس سے پہلے بھی مل چکی تھی، تب بھی اس گھٹیا آدمی نے اسے آفر کیا تھا، تب وہ اسے تھپڑ مار کے آئی تھی، اور آج وہ دوبارہ اس کے سامنے تھا اور وہی گھٹیا بکواس کر رہا تھا۔ نہیں جانا مجھے، اب تم بس مرو گے۔ اس کی گن دیکھ وہ بھی اپنی گن اس کے سامنے کر چکا تھا، پر حیرت انگیز بات تھی کہ دونوں کے چہرے پر کوئی خوف نہیں تھا۔ میں تو پھر بھی بتاؤں گا، آخر کو رشتے میں بابی لگتی ہو میری۔ اس کی بات پر مہرماں نے ناسمجھی سے دیکھا۔ ہاں حیران ہوگی، ارے چلو میں بتاتا ہوں۔ تمہارا شوہر میرے کلاس کا ٹاپر، شروع سے ہی مجھ سے ایک قدم آگے رہا، ہماری کبھی نہیں بنی۔ مجھے زندگی میں کبھی کسی سے اتنی نفرت نہیں ہوئی جتنی مجھے ذہن شاہ سے ہے۔ بہت غرور ہے نا اسے اپنے آپ کا، جب اس کی عزت اپنے بستر پر سجاؤں گا سارا بدلہ پورا۔ اور شیطانی ہنسی ہنستے مہرماں کو مزید اشتعال دلا گیا تھا۔ یو باسٹر، اپنی گندی زبان سے میرے شوہر کا نام مت لینا، میں جان دے دوں گی پر اپنے شوہر کی عزت پر حرف نہیں آنے دوں گی۔ وہ غصے سے چیخی۔ گن پہ گرفت مزید سخت ہوئی تھی۔ ارے عورت کے معاملے میں بھی مجھ سے ایک قدم آگے ہی رہا۔ اب جس سے میری شادی ہو رہی ہے وہ بھی اس سالے گالی سے ہی پیار کرتی ہے۔ اس کی بات پر مہرماں کے ذہن میں پہلا خیال نور کا آیا تھا۔ وہ سن رہی تھی نور کی شادی کا، پر ارحم یزدانی تم جانتی ہو؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، میں جانتا تھا آج تم لوگوں کی ریٹ پڑنے والی ہے۔ مجھے کہاں گیا تھا آج نہ جاؤ، پر مجھے نور سے ہی پتہ چلا کہ زین شاہ کی بیوی کیا ہے،
اور بس تمہیں پرسنلی مبارکباد دینے یہاں آ گیا۔ تیرے شوہر کا تو پتہ تھا، پر تم بھی اسی میں بھی بھائی بیوی کو تو ان سب سے دور ہی رکھنا چاہیے، پر یہاں آیا آخر بدلہ لینے کا یہ حسین موقع۔ پھر کب ملتا وہ جانتی تھی، نور نے بدلے میں نہیں بتایا، بلکہ بیوقوفی میں اس آدمی پر بھروسہ کر لیا، کیونکہ اس نے نور کے چہرے پر شرمساری دیکھی تھی۔ معافی مانگتے وقت وہ دوبارہ دھوکہ نہیں دے سکتی، اس بار وہ دھوکہ کھا گئی تھی۔ اف، یہ بیوقوف جذباتی لڑکیاں۔ بستر پر لڑکی بھی ڈر سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اپنی بات مکمل کرتے اس نے گن کا رخ پیٹ کے جنم کیا۔ پریگننٹ ہو نا تم؟ ہاں، ویسے میں تم سے کیا پوچھ رہا ہوں، کل ہی تو مٹھائی کھائی ہے اسی خوشی میں۔ بہت خوش تھا تمہارا شوہر؟ نہیں، تمس کر برا لہجہ۔ مہرماں کی آنکھوں میں بے ساختہ خوف ابھرا۔ آنکھیں بند کرتے اسے رات کے وہ لمحے یاد آئے جس میں وہ اپنے بچوں کی باتیں کر رہے تھے۔ ذہن کے الفاظ دماغ میں گھومنے لگے۔ میری 2 بیٹیاں ہوں گی، دیکھنا میں اپنی پرنسس کو تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ آؤ نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں۔ ہاں بیٹا، تم رکھ لینا، بیٹی میری ہوگی۔ بالکل، دیکھنا تم کتنے پیار سے رکھوں گا۔ ذہن کی خوبصورت سرگوشیاں۔ ارم یازانی کی آواز سنائی، ایک راز گزار لو، جان بخشی ہو جائے گی۔ ایک حفاظت بری نظر۔ اپنی کمانڈر کی بات یاد آئی۔ اس ملک اور قوم کی حرمت سب سے بڑی کر، اپنی جان سے بھی۔ اس سے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ کوئی خوف نہیں تھا، بس چیلنج تھا کہ ہمت ہے تو چلا۔ گولی چلی اور مہرماں کی دل دہلا دینے والی چیخ گونجی تھی۔ ارم یازانی ایک پل کے لیے حیران ہوا تھا، پر اپنی پر ڈٹا رہا۔ دونوں گن سے گولیاں چلیں۔ مہرماں کے گن سے نکلی 2 گولیاں ارم یازانی کے دل پر لگی تھیں، وہیں ارم کی دونوں گولیاں مہرماں کے پیٹ پر لگی تھیں۔ ارم درد بھری مسکراہٹ لیے نیچے گرتے دم توڑ گیا تھا، وہیں مہرماں کی گرتے ہی دردناک چیخ نکلی تھی۔ حسد اور جلن کی آگ میں انسان خود تو جل جاتا ہے، دوسروں کو بھی جلاتا ہے، اور یہی ارم یزدانی کے ساتھ ہوا تھا۔ ہر چیز کے باوجود وہ حسد کی آگ میں جلتا فنا ہو چکا تھا۔ ابرام اور عمار جو اوپر کی طرف سارے کمرے چیک کر رہے تھے، چیخ کی آواز پر رکے۔ عمار کی سانس رکتی محسوس ہوئی، خون کی کشش تھی، اس کا دل تڑپ اٹھا تھا بہن کی پکار پر۔ وہ دیوانہ عمار بھاگتے ہوئے کمرے پر پار کر رہا تھا۔ مہرماں آنکھیں کھولو، درد سے تڑپتے بس کسی اپنے کو دیکھنے کے انتظار میں تھی۔ عمار نے اسے دیکھتے اسے خود میں بھینچا۔ میری جان، آنکھیں مت بند کرنا، آئی ایم ہیئر، کچھ نہیں ہوگا، وہ اسے کہتا اسے اٹھائے تیزی سے باہر کی طرف بھاگا اور ایمبولینس میں اسے وہاں سے لیے نکل گیا۔ باقی ٹیم ممبرز بھی ان کے پیچھے سیکرٹ ہاؤس روانہ ہوئے جہاں مہرماں کا ٹریٹمنٹ ہونا تھا۔ ان کا آپریشن کامیاب رہا تھا اور اپنا مشن سکسیسفلی کر چکے تھے۔ مہرماں کا آپریشن چل رہا تھا، وہ سب پریشانی کے عالم میں باہر کھڑے تھے۔ عادل خان زادہ بھی اس وقت چھٹی پر اپنے فلیٹ میں تھے، وہ بھی تقریباً کچھ ٹائم بعد یہاں پہنچے تھے اور وہ صبر سے کھڑے تھے۔ یہ ان کا خواب تھا، ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے، پر اس کی حالت پر ان کا دل تڑپ رہا تھا۔ ابھی تو انہیں اتنی بڑی خوشی ملی تھی، وہ بہت ضبط سے کھڑے تھے۔ گھر میں کسی کو بھی اطلاع نہیں دی گئی تھی، مل بھی جاتی تو ملنے نہیں دیا جاتا، اسی لیے بتانا فضول تھا۔ پر کوئی تھا جو وہاں سے ہٹ گیا تھا، جسے لگا کہ یہ بات کسی کو بتانی ضروری ہے۔ حویلی میں سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے۔ ذہن کے چہرے پر پریشانی کے آثار واضح تھے۔ ذہن، کیوں پریشان ہو بچے؟ دادی نے پیار سے پوچھا۔ کچھ نہیں دادی، دل بہت گھبرا رہا ہے، کافی دیر سے ہی اس کی یہی کیفیت تھی۔ اسے فضا میں آکسیجن کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنی حالت پر وہ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کافی دیر سے وہ اپنے خاص بندے کو کال بھی کر رہا تھا، پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، تبھی پریشانی اور بڑھی تھی۔ ارے کچھ نہیں بچے، تھوڑا سا آرام کر لو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اماں آئیں گی۔ بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچانک اس کا فون رنگ ہوا۔ ابراہم کا نمبر تھا، لیکن آگے سے جو اطلاع ملی اسے لگا وہ واقعی سانس نہیں لے پا گا۔ سب حیرت سے اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آتا ہوں، سینڈ دس ایڈریس، اس نے اڑکتے یہ کہتے فون بند کیا۔ فون بند ہوتے اس نے موبائل میں نوٹیفیکیشن دیکھی تو اسے خود پر افسوس ہوا، کیونکہ یہ خبر اس ایڈریس کے ساتھ تو 20 منٹ قبل مل چکی تھی۔ کیا ہوا بچے؟ دادا سے پریشانی سے پوچھا۔ سبھی اس کے جواب کے منتظر تھے۔ کچھ نہیں، بس ایک ضروری کام ہے، دعا کیجیے گا۔ وہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب بھی کچھ بھی بتائے بغیر کار کی چابی لیتے تیزی سے نکلا۔ اس کی گاڑی اس وقت ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بس جلد از جلد
اپنی جان سے عزیز بیوی کے پاس جانا چاہتا تھا، وہ لڑکی جو اس کے روح کا حصہ تھی، اور وہ جانتا تھا وہ ہوش میں آتے ہی اسے پکارے گی۔ مہرماں کا آپریشن ہو گیا تھا، وہ خطرے سے باہر تھی۔ یہ خبر سن کے سب کی جان میں جان آئی۔ وہیں بچے کے نہ بچنے کا افسوس بھی تھا، پر ایسا ہونا تھا کیونکہ جیسے گولی لگی تھی، بچے کے بچنے کے چانسز نہیں تھے۔ پر یہ وقت صبر سے کام لینے کا تھا۔ اسے ہوش آیا تو سب سے پہلے عمار کمرے میں گیا، کیونکہ عادل صاحب میں ایسے ٹوٹتے بکھرتے دیکھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میرو کیسی ہو؟ پیار سے اس کے پاس بیٹھتے افسار کرنے لگا۔ میرا بچہ نہیں بچا نا؟ اس نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، البتہ آنکھوں میں کوئی آنسو نہیں تھے۔ میرا صبر کرو، تمہیں تو اللہ پر بہت بھروسہ ہے نا؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑے سے سمجھا رہا تھا، جبکہ دل اپنے اکلوتی بہن کی حالت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے واقعی بہت کچھ کھویا تھا۔ ممتا کا احساس ابھی تو ہوا تھا، پر وہ پھر بھی مضبوط لگی اسے بنا کوئی آنسو بہائے۔ زین کو بلا دو۔ اس نے عمار کی طرف دیکھا۔ عمار کو اس کی آنکھوں میں سفارش نظر آئی۔ وہ اتنا تو جان گیا تھا، وہ شخص واقعی خاص تھا۔ جبھی اس کی بہن یوں تڑپ رہی تھی، وہ بنا کوئی جواب دیے باہر نکل گیا۔ وہیں اس نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ کیسی ہے؟ عادل خان زادہ نے عمار کے باہر آتے ہی اسے پوچھا۔ وہاں اور بھی سینئرز کھڑے تھے۔ زین بھائی کو بلا رہی ہے؟ کہاں سے بلاؤں اتنا جلدی؟ وہ پریشانی سے بولا تو ان کے چہرے پر بھی پریشانی آ گئی۔ سوری۔ زین کی گاڑی باہر رکی اور وہ فوراً باہر نکل کر آیا۔ ابرام باہر ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی صبح کی آموزش تھی۔ بھائی وہ ٹھیک ہے، پر بچے کو نہیں بچا پائے۔ ابرام اپنے سینے سے لگا اسے حوصلے دینے لگا۔ بچے کا سن کر جو دکھ تھا مہرماں کے ٹھیک ہونے کا سن کر، اس نے فوراً شکر الحمدللہ پڑھا تھا اور اسے ہٹاتے اندر کی طرف گیا۔ مجھے میری بیوی سے ملنا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی آپ کو؟ چیخنے کی آواز پر کارنر پر کھڑے عادل صاحب اور عمار فوراً باہر کی طرف آئے۔ وہ جو زین کو جلدی بلانے کا سوچ رہے تھے، سامنے اسے تڑپتے دیکھ وہ حیران ہوئے۔ دیکھیں آپ کی بیوی ایک عورت ہو کر اتنی ہمت دکھا رہی ہے، آپ کو بھی تھوڑا حوصلہ کرنا چاہیے۔ ملک اور قوم جان دینا تو خوش قسمتی کی بات ہے، یوں مت کرے۔ قوم کے بہادر بیٹیوں کی عظمت کا سلام ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتی۔ آپ پلیز تھوڑا صبر رکھیں۔ میجر شاہروز نے اسے سمجھایا۔ اس کی جان کو خطرہ تھا۔ ایسے کیسز کے بعد عموماً ایجنٹس روپوش ہو جاتے ہیں۔ جبھی اسے سیکرٹ جگہ رکھا گیا تھا، اس لیے وہ کسی فورنر کو ملنے نہیں دے رہے۔ وہاں سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ عمار کو اپنی بہن کی قسمت پر رشک آیا تھا۔ دل بہت خوش تھا اس چاہنے والے کو دیکھ کر۔ نہیں پلیز، میں آپ کی ساری باتوں کا احترام کرتا ہوں، پر ایک بار مجھے میری بیوی سے ملنے دیں، اسے میری ضرورت ہے۔ اب کہ اس نے قدرے دھیما لہجہ اپنایا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس کے لہجے کی تڑپ وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ عادل خان زادہ تو حیران تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ان کی بیٹی کو ان سے زیادہ محبت کوئی نہیں کر سکتا، پر آج اس شخص کے ہر انداز سے اس کی محبت واضح تھی۔ دیکھیں میجر شہروز، اور کچھ بولتے کے بعد کاٹتے چیخا، تم مجھے روکو گے؟ مجھے لیفٹیننٹ کرنل زین شاہ کو؟ بس بہت ہوا، کب سے سناؤں؟ ہٹو اب۔ اس کا کارڈ دیکھتے وہ فوراً سوری سر کہتے پیچھے ہٹ گیا۔ جبکہ سب کو شوق میں چھوڑتا وہ اوپر کی طرف بھاگا تھا۔ سب سے پہلے ہوش میں عمار آیا، اور ابراہم کا صدمہ تو کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی ماموں آپ جانتے تھے نا، کیونکہ ایک وہی تھے جنہیں کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں جانتا تھا، بنا شرمندگی کے انہوں نے رسانگی سے کہا۔ ہم سے کیوں چھپایا؟ اور مہرماں سے اتنے برا لگے گا؟ ایبا نے افسوس سے کہا۔ باقی سب بھی سوالیہ نظر سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تم لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ تمہارا جانا ضروری نہیں، اور رہا سوال مہرماں کا، تو کیا تم لوگوں نے کبھی مہرماں کو کہا کہ وہ زین کو اپنی آئیڈینٹی بتائے؟ نہیں نا، تو تم لوگ سیکرٹ آفیسرز ہو، اپنی پوسٹ کا ڈنڈورا نہیں پیٹ سکتے۔ ڈونٹ مکس یور پرسنل اینڈ پروفیشنل لائف۔ بیوک لائک پروفیشنلز۔ اینڈ ون مور تھنگ، مہرماں نوز ایوری تھنگ اباؤٹ زین۔ وہ اپنی بات کہتے رکے نہیں تھے، بلکہ نکلتے چلے گئے تھے۔ وہاں سب کو شوق چھوڑ کر وہ کمرے میں داخل ہوا تو مہرماں خالی نظر سے چھت کو گھور رہی تھی۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے تیزی سے اٹھنے لگی، لیکن اس سے پہلے ایک ہی جس میں اس تک پہنچتا اسے پکڑ چکا تھا۔ ایش آرام سے جان، وہ پیار سے کہتا اسے بٹھاتے اپنے سینے میں چھپا گیا۔ اس کا سہارا ملتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
وہ جو خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی، اس کا سینہ ملتے اپنا سارا غبار اس میں اتارنے لگی۔ ہاں وہ مضبوط تھی، اس نے کسی پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں ہونے دی تھی، پر یہ شخص تو اس کا محرم تھا، اس کا لباس، پھر اس سے کیسا پردہ۔ دونوں کا غم بھی تو سانجھا تھا، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ہمسفر تھے۔ زین میں آپ کی امانت کی حفاظت نہیں کر سکی۔ اس نے نیلی نم آنکھوں سے زین کو دیکھا۔ نہیں میری جان، اللہ تعالیٰ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی، پر تمہیں پھر سے تحفے کی صورت میں دے دیا۔ یو آر مائی پرائڈ۔ اسے خود میں سمیٹتے اس سے پیار سے سمجھانے لگا۔ تم ہی جانو میری، تم ہی میرا عشق، میرا سکون، میری دعاؤں کا پہلا نام، تمہاری زندگی میرے لیے خدا کا دیا تحفہ ہے۔ وہ شدت سے کہتا اسے خود میں بھیج گیا تھا۔ اس نے زین کو سب کچھ بتا دیا، بس نور کا پارٹ سکپ کر کے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیوقوفی پر وہ اسے غلط سمجھنے لگے۔ زین کو خود پہ غصہ آیا۔ وہ ارحم یزدانی کو اپنے طریقے سے ہینڈل کرنا چاہتا تھا، اس لیے اسے جاننے کے لیے اس سے فیملی تعلقات بنائے تھے، پر اسے نہیں پتا تھا کہ وہ غلیظ آدمی اس کی بیوی تک پہنچ جائے گا۔ ابھی ایک لاپرواہی پر اسے سخت غصہ آیا تھا کہ کاش وہ ارحم کو پہلے ہی ان سب سے نکال دیتا، پر جو اللہ کا منظور ہو۔ ایک ہفتہ یہاں گزارنے کے بعد وہ اسے حویلی لے آیا۔ اس ایک ہفتے میں وہ کافی حد تک سنبھل چکا تھا۔ حویلی میں تو سبھی سن ہو گئے تھے۔ یہ خبر سن کر آخر ان کے گھر کی پہلی خوشی تھی، پر زین نے سختی فون پر کہہ دیا تھا کہ محرمہ سے اس کا ذکر نہ کیا جائے، اور کسی نے کہا بھی نہیں، کیونکہ سب سے بڑا نقصان اس کا اپنا ہوا تھا، اس کا درد سب سے زیادہ تھا۔ پھر اسے کہہ کر مزید تکلیف دینے کی کیا تک، سب اس سے اچھے سے مل رہے تھے۔ وہی نور کے لیے سب کو برا لگا تھا، کیونکہ اسے ارحم یزدانی کو سوچنا شروع کر دیا تھا، پر ایک بار پھر اس کا دل ٹوٹا تھا۔ پر وہ محرمہ سے شرمندہ تھی، اس نے بہت رو رو کر معافی مانگی تھی۔ اس نے جانے انجانے میں ایک بار پھر محرمہ کو تکلیف دے دی تھی۔ در حقیقت تو وہ ارحم کے ہاتھوں بے وقوف بن گئی تھی، جو اس کا جذبات سے گھیر رہا تھا۔ محرمہ نے اسے معاف کر دیا تھا۔ ایک تو وہ شرمندہ تھی، دوسرا جو نقصان ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب نفرت اور بدلے میں کچھ نہیں رکھا تھا۔ آہستہ آہستہ گزرتے وقت کے ساتھ گھر کا ماحول بدل گیا تھا، کیونکہ شادی کا سیزن شروع ہو گیا تھا۔ وہیں دو خوشخبریاں تھیں، وہ تھی حرائمہ کی پریگننسی، جس نے حویلی کی فضا خوشگوار کر دی تھی۔ دوسری طرف ایوا کی طرف سے گڈ نیوز تھی۔ وہ تو یقین ہی نہیں کر پا رہی تھی، اس کے لیے سب معجزہ تھا جو اس کی زندگی میں ہو گیا تھا۔ سمیع نے زین سے نور کے لیے بات کی تھی۔ وہ سب جانتے ہوئے نور کو اپنانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ نور سے واقعی پیار کرنے لگا تھا، اور زین کو اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ تھا۔ وہیں دعا، ہادی اور زہیب عشاء کی بھی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ حویلی والے مان گئے تھے، مانتے بھی کیوں نہ، کیونکہ وہ کسی اور کی بیٹی کی بددعا لیتے۔ نور کی شادی کا ہر فنکشن حویلی میں بہت دھوم دھام سے ہوا تھا، اور زین نے بھائی کی طرح اسے قرآن کے سائے میں رخصت کیا تھا۔ وہ اس وقت سمیع کے کمرے میں گھبرائی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ سمیع نے آتے ہی اپنی بات سے اس کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ میں آپ کا ماضی جانتا ہوں، پر بس ایک بات کہوں گا آپ سے، آج کے بعد ہمارے درمیان کوئی ماضی نہیں آئے گا، بس ہمارا مستقبل ہوگا۔ اور یہ حال جو آپ کے ساتھ ہے، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، بدلے میں محبت نہ صحیح بس تاعمر کی وفاداری چاہتا ہوں، دے گی نا؟ اس کی بات پر نور نے اسباب میں سر ہلایا تو سمیع نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثابت کی۔ مایوں کی رات، بلیک جینس پر بلیک شرٹ، اس پر بلیک ہوڈی سے خود کو کور کیے وہ آہستہ آہستہ ہاسپٹل کے VIP ایریا میں جا رہا تھا۔ وہاں کھڑے چاق و چپند گارڈز کو اس نے بڑی ہوشیاری سے بے ہوشی کا انجیکشن دیا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر گئی تو شہد رنگ آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے لیٹا شخص اس کی خوشیوں کا قاتل تھا۔ وہ لمبے ڈگ برتا اس تک پہنچا تھا، چاقو نکال کے آہستہ سے اس کے چہرے پر پھیرنے لگا۔ مسلسل بے چینی محسوس کرتے سامنے لیٹے وجود کی آنکھ کھل گئی، پر سامنے ہوڈی والے شخص کو دیکھ کر اس کے حلق میں کانٹے چبھتے محسوس ہوئے۔ کون؟ اٹکتے پوچھا۔ چہرے پر مسلسل چاقو کی حرکت محسوس کر کے اس کا دماغ چل ہو رہا تھا، وجود میں جیسے چونٹیاں رنگ رہی ہوں۔ تیری موت، گمبھیر لہجے میں کہتا وہ مقابل کے ہوش اڑا گیا تھا۔ جب اپنے وجود میں کوئی حرکت محسوس نہ ہوئی اور آواز نے ساتھ چھوڑ دیا تو وہ تیز تیز لبیں میں سر ہلانے لگا۔ میری خوشیاں چھین لی مجھ سے، تیری وجہ سے میری بیوی کے اتنے آنسو بہہ گئے۔ ویسے تو تھا ہی قاتل زانی،
معصوم لڑکیوں کو نشانہ بنانے والا، لیکن یہ سزا جو تجھے ملے گی یہ زین شاہ کی بیوی کو تکلیف دینے کی ہوگی۔ وحشت ناک خوشی اور اس پر گونجتی اس کی وحشت سے بھرپور آواز، ارحم یزدانی کا پورا وجود خوف سے کانپ رہا تھا، پر آج سامنے والا بھی سباک ہو گیا تھا۔ زین نے سب سے پہلے اس کی زبان باہر نکال کر چاقو سے کاٹ دی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھا تھا۔ یہ سزا ہے میری بیوی کے بارے میں گھٹیا الفاظ نکالنے کی۔ آج صبح ہی وہ اس روم کی ساری ریکارڈنگ دیکھ چکا تھا۔ نور پر اسے بہت غصہ آیا، پر محرمہ کے چھپانے کی وجہ سے وہ اس طرف سے خاموش ہو گیا۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑا۔ انہی ہاتھوں سے تو نے میری بیوی پر گولی چلائی تھی نا؟ یہ انگلیاں تھیں جس سے ٹریگر دبایا تھا۔ زین کے الفاظ اسے ڈرا رہے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلا رہا تھا، پر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ زین نے بروقت رفتی سے 3 انگلیوں کے ناخن اکھیڑ دیے۔ تکلیف کی شدت سے اس کے آنسو بہہ نکلے، پر آواز تو کہیں کھو گئی تھی۔ اب باری آتی ہے اس سزا کی جو تو نے اس معصوم لڑکیوں کے ساتھ کیا۔ تجھے سزا ذرا افسوس نہیں آیا نا؟ ان معصوموں کے وجود کو نوچتے ہوئے اب تجھے احساس ہوگا درد کا شدت سے۔ مجھے کہیں سے خبر ملی تھی کہ ایک لڑکی نے تجھے انکار کیا تو نے اس پر ایسڈ پھینکوا دیا ہے نا؟ زین کی آواز پر اسے اپنا ایک اور گناہ یاد آیا۔ وہ ڈرا اور ہراساں نگاہوں سے زین کو دیکھ رہا تھا، جو بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے اس کے لیفٹ فیس پر ہاتھ میں موجود شیشی پھینک چکا تھا۔ اور یہی ارحم کی بس ہوئی تھی۔ دل نے اب جا کر اس لڑکی کو درد محسوس کیا جو تکلیف اور درد سے چیخ رہی تھی، پر تب وہ وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، بھول گیا تھا اپنے رب کے انصاف کو۔ اور یہی ارحم کی بس ہوئی تھی۔ دل نے اب جا کر اس لڑکی کو درد محسوس کیا جو تکلیف اور درد چیخ رہی تھی، پر تب وہ وقت کا فرعون بنا بیٹھا تھا، بھول گیا تھا اپنے رب کو انصاف کو۔ زین اپنا کام کرتے باہر نکل گیا، ساتھ ہی باہر کے گارڈز کو سگنل دے دیا کہ وہ اندر جا کر چیک کر لیں۔ شہاب یزدانی اپنے بیٹے کی حالت پر تڑپ گئے تھے۔ وہ بچ گیا تھا، لیکن وہ جیسے زندگی اس کا مقدر بن گئی تھی، پر نہ جانے اب اس نے کب ریکور کرنا تھا۔ پر اس سبق نے اسے دوسروں کا احساس ضرور سکھا دیا تھا۔ فاتحہ اور ابراہم نے اپنی بیویوں کو ہتھیلی کا چھالا بنایا ہوا تھا۔ شادی کے ٹائم بھی انہیں اپنے ہیل پہننے کی خواہش ماننی پڑی تھی، کیونکہ انہیں پرمیشن نہیں ملی تھی۔ جبھی اس کا منہ پھیلا ہوا تھا، احبا کی تو حالت بری ہو گئی تھی۔ فاتحہ اسے نظر سے اوجھل ہی نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس کی ساری شرارتیں بند ہو گئی تھیں۔ وہی محرمہ لہلہاتی چہچہاتی ہر جگہ گھوم رہی تھی، اور ان دونوں کا دل کلس رہا تھا شادی نہ انجوائے کرنے پر۔ بلیک کلر کی چوڑی، چھوٹی شرٹ پر بلیک کلر کا لہنگا اور اس پر اورنج رنگ کا کامدار دوپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا، ساتھ بلیک کلر کی ہیل پہنے، چہرے پر لائٹ سا میک اپ اور اورنج پھولوں کا زیور پہنے وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج تو انہوں نے خوب ہلکا ہلا گلا کیا تھا۔ آدھی رات تک ناچ گانے کا ماحول چلتا رہا تھا۔ زین بیچ میں ہی کہیں چلا گیا تھا۔ پہلے لڑکیاں ڈانس کریں گی، پھر لڑکے۔ ہادی کے کہنے پر سب نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ محرمہ اور رحمہ نے وے تو لانگ وے میں لاچی پر ڈانس کر کے خوب رونق لگائی تھی۔ ایفا اور رحمہ منہ کے ڈیزائنز بناتے انہیں دیکھ رہی تھی اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، اور ساتھ ہی دلہنیں مہندی بھرے ہاتھوں کو پھیلائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ عائشہ یہاں نہیں تھی، کیونکہ اس کی ساری رسمیں حویلی کی طرف سے ہوئی تھیں، اور حویلی کے اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسے تم نہ بلایا، پر سب نے خوب شگر مچایا۔ وہ لوگ فارم ہاؤس میں رکے ہوئے تھے، جہاں ان کے کزنز وغیرہ بھی تھے۔ سارے بڑے اوپر کے کمرے میں تھے، جبکہ ینگ پارٹی نے اپنی محل گارڈن میں سجائی ہوئی تھی۔ اب لڑکیوں کی باری آئی تو سارے لڑکوں نے ساتھ مل کر خوب دھمال مچایا، جس پر ہادی یعنی کہ دولہا صاحب پیش تھے۔ رات کے پہر سب اپنے کمرے میں آرام کے گھر سے چلے گئے تھے، کیونکہ کل بارات تھی اور لڑکیوں کو گلو بھی چاہیے تھا۔ زین رات کو واپس کمرے میں نہیں آیا تھا۔ جبھی بنا چینج کیے وہ ویسے ہی لیٹے ہوئے اس کا انتظار کرنے لگی۔ پیر اس کے نیچے لٹک رہے تھے۔ زین کمرے میں آیا، بنا ادھر ادھر دیکھے وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں نہا کے وہ
گرے ٹراؤزر میں شرٹ لیس پائے رہا اور شیشے میں کھڑا بال صاف کرنے لگا۔ ہلکا ہلکا پانی کا قطرہ اس کا چہرے پر گر رہا تھا۔ شیشے سے اس کی نظر اس کی بیوی کے آڑے ترچھے لیٹے وجود پر تھی۔ اس سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مضبوط قدم لیتا اس تک آیا، اس کے نازک پیروں کو اوپر کیا، دوپٹہ پن سے کندھے سے لگا تھا۔ اس کی اتنی لاپرواہی پر زین کو غصہ بھی آیا تھا، کجا کہ وہ اسے نیند میں چبا بھی سکتا تھا۔ آرام سے دوپٹہ اس کے وجود سے جدا کر کے کارنر پر رکھا اور جویلری اتارنے لگا، کیونکہ محترمہ نے کچھ اتارنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا مسلسل لمس محسوس کرتے اس نے مندی مندی آنکھیں کھولیں۔ وہ بس چوڑیاں اتار رہا تھا، پھر آرام سے بریک پائل اتاری اور اس کے نازک پیروں کو ہلکا سا ہوا تو وہ جھٹ سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ زین یہ نہیں، اس نے آہستہ سے کہا تو زین کے لب مسکرائے۔ باتیں کرو مجھ سے، یہ سب چھوڑو، میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دھیان ہر طرف سے بھٹکا کر اپنی طرف مبذول کروا چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے پوچھا تو زین کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اس کا ہر انداز پہچانتی تھی۔ ناٹ فیئر جانم، تم اپنے معصوم شوہر پر شک کر رہی ہو؟ اس پر لٹاتے خود اس پر جھکتے انتہائی معصومیت سے وہ بولا۔ کچھ دیر پہلے والی ثقافت کہیں نہیں تھی چہرے پر۔ معصوم اور آپ نہ کریں مرشد صاحب، مجھے معصوم لفظ پر ضرور شک ہو رہا ہے۔ اس کا جملہ اسے لٹانے پر وہ اتراتے ہوئے اسے دیکھنے لگی تو وہ ہنس دیا۔ چھوڑو یہ بتاؤ، میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ سب بتاؤ گی؟ پہلے یہ بتائیں کیا کر کے آ رہے ہیں؟ وہ اتنا تو جان گئی تھی کہ کچھ ہے، اور اب وہ سنے بغیر رہتی نہیں، اس لیے بتانا ضروری تھا۔ اپنے بچے کے قاتل کو سزا دے کر آ رہا ہوں۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے ہوئے بھاری لہجے میں سرگوشی کرتا بولا تو مہربان نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کیا ارحم یزدانی زندہ تھا؟ پر کیسے؟ میں نے خود وہ آگے بول نہیں پائی۔ ہاں، کیونکہ دنیا میں چند % لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل کے لیفٹ کی جگہ رائٹ پر ہوتا ہے۔ ارحم بھی انہی لوگوں میں سے تھا، اور جب ریکارڈ لوگوں میں وہ نہیں ملا تو مجھے یقین ہو گیا شہاب یزدانی اسے بچا کر لے گیا ہے، پر مجھ سے نہیں بچا سکا۔ اس کے ذکر پر زین کے چہرے پر ایک بار پھر سختی ظاہر آئی تھی۔ وہ سب یاد آتے مہرباں کی آنکھوں سے بھرے پھر سے آنسو نکلے۔ رونا نہیں اب مائی بریو لیڈی۔ لبوں سے اس کے آنسو چوتھے اسے خود میں بھیج لیا۔ زہیب اور ہادی کی شادی کی ڈیٹ سیم تھی، دونوں کو ایک ہی دن ہلدی لگائی گئی تھی۔ وہی مہرباں دونوں فنکشن میں بارات والے دن لڑکوں والوں کی طرف سے جبکہ ولیمہ والے دن لڑکی والوں کی طرف سے شامل ہوئی تھی۔ اس کے بقول اس دونوں فنکشن میں فل VIP پروٹوکول چاہیے، جو اسے ملا بھی تھا۔ زین تو اسے خوش ہوتے دیکھ ہی خوش ہو گیا تھا۔ بارات کے ٹائم دلہنوں کو پہلے اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں اپنے اپنے اسٹیج پر بیٹھے اپنے اپنے محرم کا انتظار کرتی تھی، کیونکہ ان کا مایوں والے دن ہوا تھا۔ عائشہ ڈیپ ریڈ کلر کے لہنگے میں ڈارک برائڈل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہیں دعا پر سفید رنگ میں اپسرا جیسا روپ چڑھا تھا۔ باقی ساری لڑکیوں نے تھیم سیٹ کر کے ڈفرینٹ کلر کی فراک پہنے تھے۔ مہرباں میرون رنگ کے فراک میں ڈارک اسموکی میک اپ میں زین کی پوری توجہ خود پر مبذول کروا چکی تھی، جو پوری طرح سے صرف اسی کی طرف متوجہ تھا جو خود میں بلیک ڈیکسٹرو نے حسن کا دیوتا معلوم ہو رہا تھا، اور نظر اس بیوی پر تھی جو اسے اگنور کیے ہوئے تھی، پر وہ رات کا حساب چکنا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ فنکشن کے دوران اچانک سے ہال کی لائٹ بجھی اور فوکس مین گیٹ پر ہوا، جہاں سے دونوں دولہا انٹر ہوئے تھے۔ یہ آئیڈیا ہادی کا تھا، جس میں وہ ہمارے شریف سے زہیب کو بھی شامل کر چکا تھا۔ دونوں ہی بلیک رنگ کی شیروانی میں قیامت ڈھا رہے تھے۔ ساری لڑکیوں کی حسرت بھری نظریں دولہوں پر ٹکی تھیں۔ آہستہ نے ان دونوں نے پیروں سے اسٹیپس لینا شروع کیا، جن کا رخ اسٹیج کی طرف تھا، اور پیچھے سے ڈی جے نے اسپیکر آن کیا تھا۔ وہیں ہال میں سب کی سیٹیوں کی آواز گونجی، تیرے گھر آیا میں، آیا تجھ کو لینے، گھر کے بدلے میں دل کا نذرانہ دینے، میرے دھڑکن کیا بولے سن سن سن۔ ان کے پیچھے باقی لڑکے بھی آ کر اسٹیپس لینے لگے تھے، سوائے زین کے جو ایک سائڈ پر کھڑی مسکراتی نظروں سے سب کو دیکھ رہا تھا۔ ساجن جی کر آئے، ساجن جی کر آئے، دلہن کیوں شرمائے، ساجن جی کر آئے۔ دونوں کے ڈانس اسٹیپس اتنے پرفیکٹ تھے کہ سب
किस ताइशी ने बड़ी नज़रें इन्हीं पर टिकी, नहीं ये दिल जलेगा अब ना कोई बहाना, छोरी को होगा अब साजन के घर जाना, माथे की बंदिया क्या बोले सुन सुन सुन। दोनों ने बाकायदा माथे पर बंदिया का इशारा किया तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, दुल्हन क्यों शर्माए, साजन जी घर आए। दोनों के रुकते स्टेप्स के साथ गाना बंद हुआ था और हॉल की लाइट ऑन हुई थी। साथ ही हॉल में तालियों और सीटियों का शोर गूंजा था। दोनों पूरी शान से अपनी अपनी दुल्हनों के साथ जाकर पुरज़बान हुए थे। वहीं अच्छे से फोटोशूट और खाने के बाद फंक्शन इंतजाम को पहुंचा था। ईशा को अब्राहम ने बहन की तरह रुखसत किया था, वहीं दुआ के इकलौते होने की वजह से फातिहा ने भाई का फर्ज अदा किया था। आदि को तो दो बहनें सारी रस्में कर रही थी, वहीं साली वाली रस्म मेहरमा ने की थी, वहीं अपनी असली शरारत मोड़ में आकर सारे फंक्शन में सब ने खूब इंजॉय किया था। मेहरमा ने वलीमा वाले दिन ब्लैक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिस पर इसका खूबसूरत सरापा बहुत प्यारा लग रहा था और इस पर इसके खुले सिल्की बाल पुष्प पर बिखरे हुए थे। हैवी डार्क मेकअप पर किए वो जैन का दिल धड़का रही थी। वो तो बस कमरे में जाने का इंतज़ार कर रहा था। इसे शीशे के सामने खड़े होकर ज्वेलरी उतारते देख जैन तेज़ी से इसके पास पहुंचा था। नहीं मदाम, आज नहीं, आज आपको किसी जहमत की ज़रूरत नहीं, इन सब के लिए खादम है ना, वो बोझल लहजे में कहता मेहरमा के होश उड़ा गया था। जैन हल्की सरगोशी, जैन की जान आज कुछ नहीं, आज बस मैं और तुम, नहीं हम। इसे मज़ीद बोलने का मौका नहीं दिया था। जैन के लबों ने दिल ये मेरा तेरे दिल से जा मिला, रब से जिसको मांगा तो वो सिला है, तकदीर जब से तुझसे जुड़ी है, जहाँ में मोहब्बत ज़हे आशिकी है, दवा आई कांट लूट, तुम सिर्फ मेरी हो, आई कांट लीव, तुम सिर्फ मेरी हो। हादी को एक्साइटमेंट पर दुआ मुस्कुराई। कैन आई, वो इसके नज़दीक हुए, इस पर परमिशन मांग रहा था। नो वे, पहले मुंह दिखाई। वो हाथ आगे किए एक अदा से बोले, इसे मुंह के लिए मुंह दिखाई। हादी की बात पर दुआ ने इसे कोनी मारी। आह जालिम, और मजाक कर रहा था। वो दांत पीस से बोला, औरत नहीं हूँ मैं, औरत हो गई तुम्हारी बीवी। वो किसे सोचेंगी, वही तो कह रहा हूँ। हादी भी वो चीखी तो हादी हंस दिया। आज की रात भी वो इन हरकतों से पास नहीं आया था, ये नहीं जान। फिर एक बहुत प्यारा सा डायमंड ब्रेसलेट इसके सामने किया जिस पर मुस्कुराई से मैंने इस दिन तुम्हारे प्यार को ठकराया। इस दिन वो कहने लगी थी जब फातिहा ने इसके होंठों पर उंगली रख दी थी। कोई पुरानी बात नहीं, अपना आने वाला कल सुहाना है जिसमें तुम होगी और मैं, बस कोई नहीं। तुम तो मेरे खुदा का तोहफा हो, मेरे सब्र का फल हो, मेरे शुक्र की इनायत हो। मैं मन्नत मांगी थी तुमसे शादी के लिए, न बल्कि दो रकत पढ़ूंगी मेरे साथ। इसके हाथ बढ़ाने पर ईशा ने झट से अपना हाथ रख दिया। आंखों से नमी झलकने लगी थी, दिल खुदा का शुक्रगुजार हुआ था ऐसा सब्र मिलने पर। दोनों ने खड़े होकर नवाफल अदा की थी। ईशा की ख्वाहिश पूरी हो गई थी शौहर की अमानत में नमाज़ पढ़ने की। 5 साल बाद सबने अपने सब्र का फल पा लिया था। अल्लाह ताला पर भरोसा करने वाले खाली हाथ नहीं रहते। मेहरमा और जैन की 2 जोड़ा बेटियां जो कि 3 साल की थी, इशाल जैन शाह और मिशाल जैन शाह, और दोनों बाप की लाड़ियाँ थी। इसने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया था। इसकी बेपनाह मोहब्बत को गवाह हर कोई था। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए रखता था और अपने बाप की शहज़ादी यहीं थी। मेहरमा के घर में कम रहने की वजह से वो दोनों बाप से ज़्यादा अटैच थी। वहीं माँ के भी दिल का सुकून थी। इन्हीं शरारतों से हवेली में रौनक थी। अब्राहम और हनान के 2 बच्चे थे, एक 4.5 साल का बेटा जरगाम शाह और 2 साल की बेटी हादिया, और अब वो 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। इसके दोनों बच्चे माँ की तरह संजीदा थे। हादी और दुआ का एक 4 साल का शहजादा सादी था जो बाप की तरह ही दुआ के नाक में दम करके रखा था। रखते ज़्यादा वो बेचारी तो दोनों से तंग आ गई थी। फातिहा और ऐबा पर यूं कहलाओ सुल्तान पर अल्लाह की रहमत और नेमत दोनों बरसी गई थी। इनकी 4 साल की एक बेटी नताशा थी और 1 साल का बेटा समीर। दोनों एक दूसरे के लिए मुकम्मल हो चुके थे। रहमा की डिग्री कंप्लीट हो गई थी और इसने हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया था और वो एक कामयाबी
ورکنگ وومن اور بہترین بیوی کے ساتھ ماں بھی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ظفر عمار سکندر۔ دادا دادی پھپھو سب کی جان تھا۔ سمیر اور نور کے 3 بچے تھے، 4 سال کا بیٹا علی، 3 سال کی بیٹی ثانیہ، ایک 4 مہینے کی بیٹی مانیہ۔ دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ہمراہی حسین تھی۔ عائشہ شادی کے 5 سال بعد اب پریگننٹ ہوئی تھی۔ اس 5 سال میں اس نے ہر سانس میں اللہ کا شکر ادا کیا تھا کہ اسے زہیب جیسا شوہر ملا، جس نے کبھی اس سے اولاد کا شکوہ نہیں کیا تھا، بلکہ ہمیشہ اسے خوش رکھتا اور اب تو اسے ہلنے بھی نہیں دیتا۔ جب گھر پر ہوتا ایک کام کرتا اور ملازمہ بھی رکھوا دی تھی تاکہ عائشہ کو کام نہ کرنا پڑے۔ سب نے محبت سے سب کچھ پال لیا تھا۔ محبت کا جذبہ ہمیشہ غالب ہوتا ہے ہر برائی، ہر نفرت پر۔ مسلمان کی محبت کے بل پر غالب پاتی ہے۔ اگر مسلمان عاشق نہیں تو سمجھ لینا چاہیے وہ مسلمان نہیں، کافر ہے۔ وہ اپنی دونوں بیٹیوں کو گود میں اٹھائے گھر میں داخل ہوا تو زرگام بھاگتے ہوئے آیا۔ السلام علیکم بڑے پاپا۔ وعلیکم السلام بابا کی جان۔ اس کے دونوں گال چومتا بیٹیوں کو بھی نیچے اتارا۔ دونوں نے فوراً گال آگے کر دیے کہ بھائی کو پیار کیا تو اب ہمیں بھی کرو۔ باری باری دونوں کو پیار کرتا اوپر کمرے کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ زرگام بہنوں کو خیال رکھنا، اسے ہدایت دیتا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اب وہ دونوں اس معصوم کی جان کھا رہی تھیں اور وہ بیچارہ اپنے بڑے پاپا کے پیار میں سب برداشت کر رہا تھا اور سب بچوں کو دیکھ کر لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہی تو رونق تھی حویلی کی۔ مہرماں کو بالکنی میں کھڑے دیکھ پیچھے سے آ کر اسے احساس مل گیا تو وہ پیچھے گور کے دیکھ دوبارہ سامنے دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہوا؟ اسے اداس ہے مانو بلی۔ اس کے گال چومتا پیار سے بولا، تو نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کو اپنے بچوں سے فرصت ہی نہیں ملتا؟ میرے لیے تو وقت ہی نہیں۔ ناراض نہ ہو میری جان، یہ پورا وقت آپ کا ہوا۔ وہ کہہ تو رہا تھا پر جانتا تھا اپنی بات پر قائم نہیں رہ پائے گا۔ رہنے دے، ابھی آپ کی بیٹیاں آ جائیں گی۔ بابا بابا کرتے پھر میں کہاں؟ اس نے منہ پھلایا، جو کہ ایک حقیقت تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا انکار نہیں کر سکتا، پر وہ مہرماں کو بھی ناراض نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بیک وقت اپنی بیوی اور بیٹیوں کی محبت میں گرفتار ہے۔ واقعی میں کچھ منٹ میں اس کی بیٹیاں سر پر تھیں۔ بابا اشال کو آپ کے پاس رہنا ہے۔ بابا مشال کو بھی آپ کے پاس رہنا ہے۔ اشال کو آپ کے پاس رہنا ہے اور بابا مشال کو آپ کے پاس رہنا ہے، دونوں نے ڈٹو طوطوں کی طرح کہا تو وہ دونوں ہنس دیے۔ وہ صوفے پر بیٹھتا ایک تھائی پر دونوں کو بٹھا چکا تھا، وہیں دوسری تھائی پر مہرماں کو کھینچ کر بٹھایا تو وہ ان دونوں کو اترتے ہوئے دیکھنے لگی۔ بابا یہ تو میری جگہ ہے۔ اشال کے آنکھ دکھانے پر مشال نے جلدی سے کہا، جو دوسری تھائی پر بیٹھی تھی، کہ مبادا اس کی ماں اس کی جگہ نہ لے لے۔ یہ کسی کی جگہ نہیں، آپ تینوں کی جگہ میرے دل میں ہے۔ وہ تینوں کے سار میں لیے بولا تو تینوں کھلکھلا اٹھیں۔ اس کی کل کائنات اس کی محبت اور اس کی دنیا ساتھ تھی، اور کیا چاہیے تھا؟ آنکھیں بند کیے ذہن کے دل میں پکارا، شکر الحمدللہ۔ ختم شد۔ اینڈ پلیز آپ اس پیارے سے ناول کے لیے نا ایک سبسکرائب اور ایک لائک ضرور کریں۔ تھینک یو اینڈ سپورٹ لازمی کیجیے اور شیئر بھی کیجیے اپنے دوستوں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ نیو ناول لے کے حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔